अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं राहत जबीन का पढ़ने जा रही हूँ, परिंदे लौट आएँ तो। बहुत खूबसूरत नावल है और राहत जबीन बहुत अच्छा लिखती हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद नानी वहीं तख्त पर बैठ गईं। तस्बीह करते-करते ऊँघ आ जाती। कभी ख़यालात की रो भटक जाती तो हाथ रुक जाता। तस्बीह के दाने साकित हो जाते। अवाइल अक्टूबर की उदास सी शाम चुपके-चुपके दरो-दीवार से झाँक रही थी। खुले से आँगन में बिखरी उकताई धूप ने धीरे और बददिली से अपने पर समेटे। वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो नीला खामोश अंबर उनके परिंदों के परों की फड़फड़ाहट और चहकारों से भर गया। वापसी का सफ़र कितना खुशगुन होता है। खुशी हँसते किलकारते झरने की तरह वजूद में बहने लगती है। जामुन की शाखों पर पड़े झूले पर कोई नन्ही सी चिड़िया रास्ता भूल कर आ बैठी। धूप में ऊँगते पत्तों ने आंखें खोलकर उस अजनबी मगर मानूस मुसाफिर को खुशामदीद कहा। उसके नन्हे वजूद से झूला धीरे-धीरे हिलने लगा था। कैसी रौनक होती थी इस आंगन में। आंगन में फैली चुप धीरे से मुस्कुराई। नानी ने एक सर्द आह भरी। उधर कोने में सोलत आरा अपनी गुड़ियों का ब्याह रचाया करती। स्कूल से आते ही बस्ता तख्ती एक तरफ फेंक कर गुड़ियों की फिक्र लाहक हो जाती। हाय अल्लाह! अम्मा मेरी मन्नो गुड़िया की लौंग गिर गई है। मन्नो गुड़िया अपनी नन्ही सी नाक सुकेड़े बिटर-बिटर देख रही होती। पूरे घर में लौंग की ढंढियाँ मच जाती। आंगन में जामुन के पास तख्त के नीचे चारपाइयों के ऊपर अब नन्ही सी लौंग कहाँ लुढ़क गई कौन जाने। सोलह तारा की पहले आंखें डुबडुबाई, फिर वो फुपक फुपक कर रोने लगती तो शौकत साहब लपक कर उसे गोद में उठा लेते। मगर वो बिन बादल बरसात तब तक न रुकती जब तक अम्मा उठकर मन्नू गुड़िया की नाक पर नन्हा सा सुनहरी मोती न टांग देती। इतना ढेर सारा वक्त कैसे गुजरा पता भी ना चला। गुड़िया का ब्याह रचाते रचाते वो खुद ब्याह कर फैसलाबाद चली गई। नानी ने उसकी सारी गुड़ियां संभाल कर संदूक में रख दी। जब भी दिल उदास होता वो संदूक से सारी गुड़ियां निकाल कर तख्त पर फैला देती और मन्नू गुड़िया की नाक की लौंग तलाश करने लगती। आंगन में जामुन के दरख्त के पास तख्त के नीचे चारपाइयों के ऊपर नन्ही चिड़िया ने अपने परों को धीरे से फड़फड़ाया और लंबी उड़ान भरकर आसमान की वसतों में गुम हो गई। नानी की निगाहें भटक कर झूले पर रुक गईं। जामुन के खुश्क पत्तों ने गिरकर झूले की खाली गोद को भर दिया था। रिफत तारा तो जैसे पैदा ही इस झूले के लिए हुई थी। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त वो इसी झूले पर पाई जाती। झूला हिलता रहता और रिफत आरा बड़े जज्ब जज्ब में ऊंचा ऊंचा पड़ने लगती। शाहे मदीना यस्रब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना जब थक जाती तो जामन के दरख्त के पास मिट्टी और पानी लेकर छोटी छोटी चीजें बनाने लगती। मिट्टी की छोटी सी हंडिया, मिट्टी का चूल्हा, नन्ही सी दोई, मिट्टी का तवा, मेज, कुर्सियां। फिर वो मिट्टी के नन्हे से चूल्हे पर नन्ही सी हंडिया चढ़ा देती। माचिस की पूरी डिबिया उसके नीचे आग जलाने की कोशिश में ज़ाया हो जाती। रिफ़त तारा क्या पका रही हो? नानी पूछती। अम्मा आज मैं साग पकाऊंगी। वो साग के बचे कुचे डंठल उठा कर ले जाती। फिर मिट्टी की चुंगेर में मिट्टी की छोटी छोटी रोटियां रख कर वो अब्बा के पास ले आती और बड़ी संजीदगी और मतानत से कहती, अब्बा मैंने आपके लिए रोटी पकाई है। अब्बा झूठ मूठ सारी रोटियां खाकर पानी का गिलास चढ़ाते और रिफत तारा को इनाम में अठन्नी मिल जाती। वक्त की गोद में दिन महीने साल इतनी सूरत से गिरे कि झूला खाली हो गया। सारे नन्हे मुन्ने बर्तन जामुन के पेड़ के नीचे धरे रह गए और रिफत तारा ब्याह कर लाहौर चली गई। सबाहत तो अपने अब्बा की बेटी थी, सारा दिन उन्हीं के कंधे से लटकी रहती। अब्बा शतरंज खेल रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, वो उंगली थामे साथ होती। वापस आती तो हाथ टाफियों से सने होते। रात को नन्हे मुन्ने हाथों से अब्बा के पाँव दबाती, सर पर तेल की मालिश करती और अब्बा से लिपट कर सो जाती। अब्बा तो जैसे उसके लिए आइडियल शख्सियत थे। मैं पटवारी बनूंगी, रोज स्कूल जाने से पहले वो पुरअज़म लहजे में कहती। लड़कियां पटवारी नहीं बनती, अम्मा डिपट कर कहती। मैं तो बनूंगी अब्बा की तरह। मगर मैं तहसीलदार हूँ, अब्बा छेड़ते। मुझे पता है अब्बा, पहले आप पटवारी थे। वो उंगली का उठा कर कहती जैसे कोई बहुत अहम राज उसे मालूम हो। वक्त का अड़ियल घोड़ा बकटड भागा और अब्बा को मालूम ना हो सका कब कब अब्बा की बेटी की आंखों में शोखी की जगह मतानत और शर्म हया ने ले ली और उनकी बेटी सुर्ख जोड़े में लिपटी आंगन पार कर गई। अब्बा के बालों पर बर्फ गिर गई और अम्मा की आंखें बुरी हो गईं। पता चला आंगन तो सारा खाली है, चिड़ियां तो उड़ गईं। कोई बेटा ही होता तो।
خبردار جو ایسا کبھی سوچا بھی تو میرے لیے بیٹیاں ہی کافی ہیں، میرا دل بھرا ہوا ہے، خدا ان کو اور ان کے بچوں کو شاد آباد رکھے۔ ابا بیٹیوں پر جان دیتے تھے، کم پیاری تو اماں کو بھی نہ تھیں، بس کبھی کبھی تنہائی سے دل گھبرا جاتا۔ دیوار پار رازیہ کے ہاتھ سے کوئی برتن گرا تھا۔ نانی ہڑبڑا کر ہوش میں آئی، نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچی تھی، مغرب کی اذان ہونے والی تھی، کہاں رہ گئے یہ صباحت کے ابا؟ انہوں نے پریشان ہو کر سوچا، عصر کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ مسجد سے واپسی پر دال لیتے آئیے گا، اور اب مغرب کا وقت ہونے کو تھا۔ دوسری طرف رازیہ کی ماں رازیہ کے لتے لے رہی تھی، تم بس بھی کرو اماں، ایک ذرا سی پیالی گر گئی ہے اور تم نے پورے محلے کو سنانا شروع کر دیا ہے۔ رازیہ کی زبان ایسی ہی تیز تھی، تیرے تو ہاتھ ٹوٹے ہیں، ہر روز کچھ نہ کچھ ٹوٹا ہی رہتا ہے، میں پوچھتی ہوں تیرا دھیان ہوتا کدھر ہے؟ کبھی ربیہ کے ہاتھ سے بھی کچھ ٹوٹا ہے؟ ہاں اماں، تمہیں تو بس وہی اچھی لگتی ہے، مجھ سے زیادہ گوری جو ہے۔ لو اور سنو، اس لڑکی کا تو دماغ ہی خراب ہے، ہر چیز الٹی سمجھ میں آتی ہے۔ رازیہ، توفیق میاں گھر پر ہے؟ نانی نے درمیان والی دیوار میں موجود کھڑکی کھول کر پوچھا۔ رازیہ کا تو موڈ خراب ہو چکا تھا، سو جواب فٹافٹ ربیہ کی طرف سے آیا۔ نہیں نانی، بھیا تو باہر گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بیٹی، صباحت کے ابا کا پتہ کروانا تھا، عصر کے وقت سے بھیجا ہے دال لینے کے لیے، اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ تو نانی اب کچھ اور پکا لو، رازیہ نے کہا۔ یہ بھی خوب کہی تم نے بیٹی، مجھے پکانے کی نہیں، صباحت کے ابا کی فکر ہے، اس وقت تک تو روز گھر میں ہوتے تھے۔ اس لڑکی کا دماغ الٹا ہے اماں، رازیہ کی اماں نے جل کر کہا۔ سارا دن اس سے کدکڑے لگوا لیا کرو، کھٹی املیاں کھلوا لیا کرو، کوئی ڈھنگ کی بات تو اس کے منہ سے نکلے گی ہی نہیں۔ اماں تم تو بس میرے پیچھے ہی پڑی رہا کرو۔ رازیہ پاؤں پٹک کر اندر چلی گئی۔ تو لو اب رسالہ اٹھا لے گی، اب ایک تو میں اس لڑکی کے ہاتھوں بہت تنگ ہوں، یہ رابو بھی تو ہے، کیسے پھرکی کی طرح کام کرتی ہے، بات ابھی منہ میں ہوتی ہے اور کام ہو بھی جاتا ہے۔ رازیہ کی ماں اپنا ہی دکھڑا رونے لگی تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے اماں، بات ابھی منہ میں ہو اور رازیہ باہر آئی۔ ادھر آ، میں تجھے بتاتی ہوں۔ اماں نے جوتا اٹھا لیا، وہ اچھل کر ربیہ کے پیچھے ہو گئی۔ ماں کو تنگ مت کیا کرو بیٹی، نانی نے سمجھایا۔ میں کب کرتی ہوں، وہ تو اماں ہی میرے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ رازیہ نے منہ بنایا۔ ہاں تیری اماں کا دماغ خراب ہے، جو یوں ہی تیرے پیچھے لگی رہتی ہے، ادھر مر روٹیاں ڈال آ کر۔ نانی کا مسئلہ درمیان میں ہی گول ہو گیا تھا۔ فکر نہ کرے نانی، بھیا آتا ہے تو میں اسے بھیجتی ہوں، نانا باتوں میں بھول گئے ہوں گے۔ ربیہ نے نانی کو فکر مند دیکھ کر تسلی دی۔ نانی آج مائیوں پر بھی تو جانا ہے، رازیہ نے یاد دلایا۔ ارے کھانا بناؤں گی تو ہی جاؤں گی، نانی جھنجھڑائی۔ ایسی تقریبات میں تو وہ خود بہت شوق سے جاتی تھی، اب یاد آیا تو مزید فکر لاحق ہو گئی۔ نانی اماں، سالن کا کیا ہے؟ میں نے بنا بھی لیا ہے، گوبھی گوشت پکایا ہے، میں دے جاؤں گی، ربیہ نے جلدی سے کہا۔ اور کیا میں روٹیاں بھی پکانے لگی ہوں، آج کھانا ہماری طرف سے ہی ہو جائے گا، رازیہ پھٹ سے بولی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سالن دینے پر ربیہ کو سو باتیں سناتی، مگر اب یہ فکر لاحق تھی کہ نانی کھانا پکانے میں لگ گئیں تو دیر ہو جائے گی۔ اماں نے تو جانا ہی نہ تھا، ابا نے صاف کہہ دیا تھا نانی جائیں گی تو چلی جانا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رہنے دو بیٹی، کرتی ہوں کچھ، جب تک ہاتھوں میں دم تھا تب تک تو نانی کسی دوسرے کی مدد لینے کی روادار نہیں تھی، بلکہ حتی الامکان خود دوسرے کے کام کر دیتی تھیں۔ انہوں نے برآمدے میں لٹکتی سرکنڈوں کی ٹوکری میں جھانکا، 2 آلو اور چند مٹر پڑے تھے، 2 جانوں کے لیے کافی تھے، سو وہی پکا لیے۔ مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، آٹا گوندھنے بیٹھی تو ربیہ آ گئی۔ نانی اماں لائیں، میں گوندھ دیتی ہوں، تم اپنا کام سمیٹو بیٹی، 2 پیڑوں کا آٹا ہے، ابھی گوندھ جائے گا۔ انہوں نے منع کرنا چاہا، پر ربیہ نے ان کے نہ کرنے کے باوجود فٹافٹ آٹا گوندھ کر روٹی بھی پکا دی۔ وہ یوں ہی پل کے پل آتی اور نانی کے ڈھیروں کام نپٹا دیتی۔ بہت ہی سلجھی ہوئی عقل مند لڑکی تھی نانی، تو اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی۔ اس کے برعکس رازیہ ہاسی نکمی لڑکی تھی، سارا دن ماں سے سلواتیں سنتی اور رسالے پڑھتی رہتی۔ ربیہ کے آنے پر تو اور لاپرواہ ہو گئی تھی۔ ربیہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی، وہ لوگ پاک پتن میں رہتے تھے، خالو کی معمولی پرچون کی دکان تھی، اور ربیہ پڑھنے کی شوقین۔ میٹرک کیا تو باپ نے آگے پڑھانے سے انکار کر دیا، پاک پتن میں کوئی کالج بھی نہ تھا۔ رو رو کر اسے آنکھیں سجا لیں تو بڑی خالہ کو ترس آ گیا، تو اسے ساتھ ہی لے آئی کہ رازیہ کے ساتھ یہ بھی کالج چلی جائے گی۔ ربیہ کے ابا تو اسے کسی صورت بھیجنے کو تیار نہ تھے، کہ ربیہ کا رشتہ بچپن ہی سے ہی اس کے ماموں کے گھر طے تھا، اور اس کے ماموں کا گھر خالہ کے گھر کے عین پیچھے تھا، کہ دونوں گھروں کی چھتیں آپس میں ملی تھیں۔
مگر حالہ نے اپنی ذمہ داری پر اس کے ابا کو منا لیا اور ربیہ نے بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، ساری مرغیاں دروازے کے سامنے کٹ کٹ آ رہی تھیں۔ ربیہ بیٹی، بھاگ کر ذرا مرغیاں تو بند کر آؤ۔ مرغیاں آج خود اوپر ڈربے میں جا گھسی تھیں۔ ربیہ نے دروازہ بند کیا، واپس پلٹنے لگی تو نگاہ بھٹک کر سامنے چلی گئی۔ عاصم اوپر ہی آ رہا تھا، اسے دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ وہ شرما گئی۔ عاصم نے اشارے سے اسے رکنے کو کہا، پر وہ نفی میں سر ہلا کر نیچے بھاگ آئی۔ عاصم بہانے بہانے سے اکثر خالہ کے گھر چکر لگاتا تھا، کبھی توفیق سے ملنے کے بہانے، کبھی یوں ہی آ جاتا۔ خالہ کوئی کام تو نہیں ہے؟ خالہ سب سمجھتی تھیں، یا تو اسے دروازے سے لوٹا دیتی یا پھر ربیہ کو اشارہ کرتی، وہ فٹ سے کمرے میں گھس جاتی اور عاصم بیچارہ یوں ہی واپس چلا جاتا۔ ربیہ فوراً ہی گھر چلی گئی تھی۔ عشاء ہونے میں تھوڑی دیر تھی جب وہ واپس آئے۔ کیا ہو گیا صباحت کے ابا، کب سے نکلے ہو؟ یہ وقت آ گیا، کوئی گھر کی فکر بھی ہے کہ نہیں؟ نانی نے انہیں دیکھتے ہی غصہ دکھایا۔ کیا ہوا نیک بخت، کیوں آتے ہی گلے پڑ گئی ہو؟ ذرا شیخ صاحب کے ہاں باتوں میں لگ گیا تھا، باتیں ہی بگاڑتے رہنا۔ دال کہاں ہے؟ ان کے دونوں ہاتھ خالی دیکھ کر نانی کو خیال آیا، کون سی دال؟ اللہ رے معصومیت، اب اس عمر میں بھنی ہوئی دال تو کھانے سے رہی کہ منہ میں ایک دانت بھی نہیں۔ ماش کی دال لانے کو کہا تھا، ایک پاؤ ماش کی دال کیا کرنی تھی تم نے؟ وہ الٹا بگڑے، بارات بلوا رکھی ہے میں نے، آدھ پاؤ ایک وقت پکاتی، باقی پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتی۔ نانی نے جل کر کہا، لائے ہو یا نہیں؟ خریدی تو میں نے تھی، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا، پھر نہ جانے کہاں بھول آیا ہوں۔ یہ بھی خوب رہی، اچھا اب کچھ پکایا ہے تو لاؤ۔ نانی بڑبڑاتی ہوئی اٹھی، رکابی میں سالن نکالا، رومال میں لپیٹ کر روٹیاں چنگیر میں رکھی۔ نانا نے پہلا نوالا توڑا تو وہ منہ تک لے جانا بھول گئے۔ کیا ہوا؟ نانی نے انہیں کھوئے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں، رفت یاد آ گئی تھی، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ کتنے دنوں سے کوئی خیر خبر ہی نہیں آئی کسی کی، بال بچے دار ہیں، اب کہاں وقت ملتا ہے گھر سے نکلنے کا، آنکھیں ترس جاتی ہیں کہ تب کہیں جا کر ملنے آتی ہیں۔ نانی بھی اداس ہو گئیں۔ یہ پکایا کیا ہے نیک بخت تو نے؟ انہوں نے شوربے میں تیرتے آلو دیکھے، دوسرے معنوں میں بات بدلنے کی کوشش کی۔ آلو مٹر ہیں، میرا خیال ہے آلو کے ساتھ مٹر ڈالنا بھول گئی ہو۔ انہوں نے پھر سے جائزہ لیا، برابر کی ڈالی تھی ساری سبزیاں۔ ہاں جی، ایک آلو اور ایک مٹر۔ بس کرو میاں، اس عمر میں ایسے نخرے اچھے نہیں، جو گھر میں تھا پکا لیا، اب صبر و شکر کر کے کھا لو۔ میں جا رہی ہوں سورا کے گھر مائیوں پر۔ سورا کا مائیوں؟ لا حول ولا قوت، یعنی کہ اس عمر میں؟ وہ صرف پٹائے، نانی گھور کر رہ گئیں۔ سورا کی لڑکی کا مائیوں ہے۔ اچھا اچھا، نانی اماں آپ تیار ہو گئیں؟ ربیہ نے آ کر پوچھا۔ میں نے کیا تیار ہونا ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ نانا کے کھانا ختم کرنے کے انتظار میں تھی۔ جائیں آپ، بچیاں انتظار کر رہی ہیں، میں ڈھک کر رکھ دوں گا برتن، نانا نے کہا۔ تو صبح جا رہے ہو تم؟ جی ابو۔ خضر کی توجہ ہنوز ٹی وی پر تھی۔ ٹھہرو گے کہاں؟ اس سوال پر صباحت نے گھور کر انہیں دیکھا، جیسے آپ کو تو نہیں معلوم۔ ابو میں سوچ رہا ہوں، اب اس عمر میں نانا نانی کہاں مجھ جیسے بے ترتیب بندے کو برداشت کر سکیں گے، کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ خضر نے سوچتے ہوئے کہا، فضول باتیں مت کرو، تم نہیں ٹھہرو گے؟ صباحت نے ڈانٹا، بلا وجہ خرچے مت بڑھاؤ، بڑی رقمیں ہیں تمہارے نانا کے پاس، کیا 2 وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکیں گے؟ احمد صاحب، آپ کو تو موقع ملنا چاہیے کسی بھی طرح میرے والدین کے خلاف بات کرنے کے لیے، سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں وہ، جب بھی کوئی یہاں سے چلا جائے۔ صباحت تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ ویسے خضر، ٹٹولنا تو صحیح اپنے نانا کو، سنا ہے بڑی رقمیں چھپا کر رکھی ہیں۔ مراد صاحب نے خضر کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ آپ کی نیت ساری عمر نہ بھری۔ صباحت تب کر بولی، ایسا کیا دے دیا ہے انہوں نے؟ سب کچھ تو دبا کر بیٹھے ہیں۔ صباحت کو ہمیشہ اپنے شوہر کی اس طرز فکر پر بہت دکھ ہوتا تھا، مگر وہ نہ جانے کس مزاج کے تھے کہ اکثر جان بوجھ کر ابا اماں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ صباحت تڑپ کر رہ جاتی۔ عجیب لالچی سی طبیعت تھی ان کی، کیا دبا کر رکھنا تھا انہوں نے؟ جو کچھ تھا سب ہم بہنوں پر لٹا دیا۔ صباحت نے افسردگی سے کہا، کوئی بیٹا ہوتا تو اس کے لیے چھپا کر رکھتے، تحصیلدار تھے، لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو کمائے ہوں گے۔ انہوں نے جیسے صباحت کی بات سنی ہی نہ تھی۔ صباحت نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ خضر کو بھی باپ کی ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، مگر وہ ان باتوں میں کم ہی دخل دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آج شام کو اسے ضروری شاپنگ کر لینی چاہیے۔ جب دھیان دیا تو صباحت نہایت دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی، ساری عمر حرام کا ایک لقمہ تک نہیں لائے ابا گھر میں، ہمیشہ حق حلال کا کمایا اور کھلایا ہے اپنی اولاد کو۔ سب جانتا ہوں ان حق حلال کی کمائیوں کو، زمین کے ایک ٹکڑے کا انتقال کرنا ہو تو کھال کھینچ لیتے ہیں یہ لوگ۔ ابو لیو دس ٹاپک۔ خضر کو معلوم تھا کہ اب امی نے بیٹھ کر رونا شروع کر دینا ہے، سو فوراً بول اٹھا، میں سب معلوم کر لوں گا کہ نانا کے پاس کتنے خزانے دفن ہیں،
مراد صاحب فاتحانہ نظروں سے صباحت کو دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے تو صباحت خضر پر برس پڑی۔ شرم تو نہیں آتی باپ کے ساتھ مل کر نانا کے خلاف ایسی باتیں سوچتے ہوئے؟ امی آخر سیز فائر بھی تو کروانا تھا، ابھی آپ دونوں کے درمیان جنگ عظیم سوم شروع ہو جاتی۔ مجھے پتا ہے نانا ایسے نہیں ہے۔ خضر نے انہیں ساتھ لگا کر تسلی دی۔ آخری جملے نے خاطر خواہ کام کیا۔ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور نصیحتوں کی پٹاری کھول لی۔ دیکھو وہاں ڈھنگ سے رہنا، نانا کو تنگ مت کرنا، وقت بے وقت گھر گھسنے کی ضرورت نہیں، کھانے پینے سونے جاگنے کا ایک وقت مقرر کر لینا۔ اب میری ماں میں اتنا دم نہیں کہ تم لوگوں کی خدمتیں کر سکے۔ خضر نے بھی سعادت مندی سے سب نصیحتیں سن لی۔ جب ذرا صباحت چپ ہوئی تو فوراً کھسک آیا۔ چچا جان کے پورشن میں ہنگامہ بپا تھا۔ کیرم کی بازی جمی تھی۔ شفق اور علی فضا اور سونیا پارٹنر تھے۔ آئیے خضر بھائی، سنا ہے آپ کوچ فرمانے والے ہیں؟ علی نے نشانہ باندھتے پوچھا۔ خدا نخواستہ اس دنیا سے کوچ نہیں فرمانے لگے ہیں، کوچ نہیں فرمانے لگا میں، خضر نے اس کے انداز پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ دراصل لوگ بہت اداس ہیں۔ شفق نے شرارت بھرے لہجے میں سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بس گھور کر رہ گئی۔ کون لوگ؟ لوگ کون؟ وہ سونیا کو گہری نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ سونیا کے چہرے پر گلال بکھر گیا، پلکیں بے اختیار جھک گئیں۔ شفق اپنی باری میں مصروف تھی، جواب دینا بھول گئی۔ تبھی چچی جان آ گئی۔ صبح جا رہے ہو خضر؟ جی۔ اچھا اپنی نانی اور نانا کو سلام کہنا۔ انہوں نے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر گیم دیکھنے لگا، مگر کچھ ہی دیر میں اکتا کر اٹھ گیا۔ خضر، پیچھے سے سونیا نے پکارا۔ فرمائیے حضور۔ تم صبح جا رہے ہو؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ یا خدا، یہ بات کوئی 10ویں بار بتا رہا ہوں کہ میں صبح ہی جا رہا ہوں۔ واپس کب آؤ گے؟ سونیا نے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے پلکیں اٹھائیں۔ جب دوبارہ ٹرانسفر ہوگا۔ خضر نے لاپرواہی سے کندھے اچھائے۔ یاد کرو گے؟ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ خضر نے دیکھا گلابی سوٹ میں اداس اداس سی وہ سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ کس کو؟ وہ جان بوجھ کر بے نیازی سے بولا۔ سونیا نے غصے سے اسے گھورا۔ اپنی ماں کو، وہ جل کر بولی۔ ظاہر ہے کوئی اپنی ماں کو بھی بھول سکتا ہے۔ وہ بہت حیرانی اور معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ تم؟ سونیا نے غصے اور بے بسی سے اسے دیکھا اور پاؤں پٹک کر اندر چلی گئی۔ خضر کے جاندار کہکے نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ نانی نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ نانا اطمینان سے آئے، جوتا اتارا اور آنگن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اے ہے کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ ایک گلاس پانی کا تو دینا۔ ان کے سنجیدہ لہجے پر نانی نے ہوں کر کے ان کا منہ دیکھا، پھر کولر سے پانی کا گلاس بھر لائیں۔ ذرا دیر پہلے ہی تو شیخ صاحب کا لڑکا آیا تھا کہ آپ کا لاہور سے فون ہے۔ اب نانا کا سنجیدہ انداز۔ نانا نے اطمینان سے ایک گھونٹ گھونٹ پانی پیا۔ نانی کھڑی ہوتی رہی، پھر تنگ آ کر بولی۔ آخر کب تک کھڑا رکھو گے؟ نانا چونکے۔ تو کس نے کہا ہے کھڑی رہو؟ بیٹھ جاؤ نا، وہ معصومیت اور سادگی سے بولے۔ میں پوچھتی ہوں صباحت تو ٹھیک تھی، اس کا میاں اور بچے تو خیریت سے تھے، اور کہیں وہ… بس بس، نانا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروایا۔ وہ آ رہا ہے۔ کون؟ نانی نے حیرت سے ان کا منہ دیکھا۔ تمہارا نواسا۔ ہاں، آپ کا تو کچھ نہ ہوا، نانی جل کر بولی۔ بات تو پریشانی کی ہے نا، وہ سچ مچ پریشان تھے۔ اے ہے کاہے کی پریشانی؟ اتنی مدتوں بعد بچہ گھر آ رہا ہے، نانی کو ان کی پریشانی پر پریشانی ہوئی۔ مہینے کے آخری دن، پینشن ساری ختم، تمہارے پاس کچھ روپے ہیں؟ روپے؟ نانی نے نظر چرا لی۔ میرے پاس کہاں سے آئے؟ اچھا تو نیک بخت، اب تم ہم سے بھی جھوٹ بولو گی؟ نانا مسکرائے۔ تو وہ کون سا میں کھا جاؤں گی، گھر میں ہی خرچ ہوں گے۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، کتنے دنوں کے لیے آ رہا ہے؟ نانی نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہیں رہے گا، اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اچھا ہی ہوا، ترس گئی تھی بچوں کی شکلیں دیکھنے کو، چھوٹے چھوٹے تھے جب آئے تھے۔ نانی بہت خوش تھی۔ پر کون سا والا آ رہا ہے؟ بڑے والا تو بہت سلجھا ہوا بچہ تھا، جبکہ چھوٹا تو بہت شرارتی تھا، تھوڑا تھوڑا بدتمیز بھی تھا، کہیں وہی نہ آ جائے۔ نانی کو تشویش ہوئی۔ بہرحال کب آئے گا؟ یہ تو نہیں بتایا، بس آنے کا کہا تھا، شاید 1-2 دن میں آ جائے۔ نانا آ گئے؟ خیریت کا فون تھا نا، اماں پوچھ رہی ہیں۔ راضیہ دیوار پر سے جھانکی۔ پورے محلے کو خبر کر دی تھی، نانا نے گھورا۔ دیوار سے دیوار ملی ہے، بھلا کوئی بات چھپی رہتی ہے؟ نانی نے کہا۔ نانی اب بتا بھی دیں، راضیہ کو سخت چڑ تھی ایسی جاسوسی سے۔ اب فون آیا تھا تو کسی کام سے ہی آیا ہوگا، چڑھ جاؤ دیوار پر بے وقوفوں کی طرح، یہ اس کا اپنا خیال تھا۔ ہاں بیٹی، صباحت کا فون تھا، میرا نواسا آ رہا ہے، نانی نے بتایا تو وہ اچھا کہہ کر چلی گئی، اور نانی سوچنے لگی کہ کون سا کمرہ اس کے لیے صاف کیا جائے۔ لکڑی کا پرانا بوسیدہ سا دروازہ تھا، چھوٹی چھوٹی دیواروں پر سے جامن کی شاخیں ادھر ادھر جھانک رہی تھیں۔ خضر نے دستک کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ ایسی محبت! خضر نہال ہو کر نانی کے کندھے سے لٹک گیا۔ نانی، میری پیاری نانی!
اے ہے کیا باؤلی ہو گئے ہو لڑکے؟ خاتون بری طرح گھبرا گئی۔ نانی یہ کیسا سواگت ہے؟ میں محبت جتا رہا ہوں، آپ اسے باولا پن قرار دے رہی ہیں۔ وہ ان کے کندھے سے لٹکے لٹکے گویا ہوا، ارے میں تمہاری نانی نہیں ہوں، تمہاری نانی کی پڑوسن ہوں۔ وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہٹا جبکہ آنکھوں میں شرارت مچل رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ نانی کی پڑوسن بھی تو نانی ہی ہوئی۔ اس نے دلار سے کہا، کیا ہو گیا لڑکے؟ تمہاری نانی میری اماں کی عمر کی ہے۔ انہوں نے جل کر کہا، اچھا ویسے میری نانی اتنی عمر کی لگتی تو نہیں ہے، حد درجے حیرانی سے فرمایا گیا۔ جواباً انہوں نے بری طرح گھورا اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میرا بیٹا آیا ہے۔ نانی نے کھلی باہوں سے اس کا استقبال کیا۔ نہیں باہوں میں اس کے لمبے چوڑے وجود کو چھپاتے ہوئے جب اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں انہوں نے خاموشی سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ صباحت کیسی تھی؟ مراد میاں ٹھیک تھے؟ نانی اماں سب ٹھیک ہے، امی تو آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ وہ نانی کی اتنی شدید محبت دیکھ کر نہ جانے کیوں سنجیدہ ہو چلا تھا۔ یہاں آنے سے قبل اس کے دل میں خوشی کا کوئی خاص تاثر نہ تھا۔ وہ جب آیا تھا تو بالکل نارمل انداز میں آیا تھا، کیونکہ خضر کی پیدائش کے بعد صباحت کے چکر بہت کم لگے تھے، کیونکہ بڑے بچے اسکول جانے لگے تھے۔ وہ اپنی ننیال سے زیادہ دادا دادی کے قریب تھا، لیکن جس طرح نانی اس سے ملی اور جس والیانہ انداز میں نانا نے محبت کا اظہار کیا، وہ ان محبتوں کو محسوس کر کے شرمندہ سا ہونے لگا تھا۔ بیٹا چائے پیو گے یا کہ بوتل منگوا دوں؟ نانی نے پوچھا۔ نانی اماں پہلے بوتل، نہانے کے بعد چائے، خضر نے بے تکلفی سے کہا۔ نانی نے جلدی سے صندوق کھول کر پیسے نکالے، گلی میں کسی لڑکے کو آواز دے کر بوتل منگوا لی۔ نانا اس کی ملازمت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ربیہ کو دیکھ کر ہی عقل پکڑ لیا کر، ایک کام 100 بار کہوں پھر بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کام نہیں ہوگا۔ اماں بھلا عقل بھی کوئی پکڑنے والی چیز ہے؟ راضیہ کھلکھلائی۔ اس لڑکی کا دماغ الٹا ہے۔ اماں نے بیسن ملاتے ہاتھ روک کر اسے گھورا۔ بھلا الٹا دماغ کیسے ہوتا ہے؟ اب کہ وہ راضیہ کے کان میں منمنائی، بیسن گھول دیا ہے میں نے، تل لے اب پکوڑے، فرمائش کروا لو جتنی مرضی۔ اماں تل بھی دو نا، راضیہ نے لاڈ سے کہا۔ ربیہ واشنگ مشین پر لگی تھی۔ اماں نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ تجھے نہ تل دوں، ہڈ حرام نہ ہو تو۔ اماں یوں ہی بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں۔ مجبوراً راضیہ کو کہانی ادھوری چھوڑ کر چولہے کے پاس آنا ہی پڑا۔ تبھی ربیہ کے کان کھڑے ہوئے۔ دیوار پار سے اسے مردانہ کہکا سنائی دیا تھا۔ نانی کے گھر کون آیا ہے؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے راضیہ کی طرف دیکھا۔ نانی کے گھر کون آئے گا؟ سال بھر بعد تو ان کی بیٹیاں چکر لگاتی ہیں، راضیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ آواز تو آ رہی ہے کسی لڑکے کے بولنے کی۔ ربیہ نے کان لگائے۔ تو پھر نانی کا نواسا آیا ہوگا، راضیہ نے کہا۔ اچھا دیکھوں تو؟ ربیہ نے دیوار پر سے جھانکا۔ خضر نہا کر نکلا تھا، تولیے سے سر رگڑتے ہوئے بس اتنا ہی دیکھا کہ اونچا لمبا ہے اور گورا بھی۔ نانی کا نواسا تو بہت خوبصورت لگتا ہے، راضیہ کے خیال میں اس کی چوائس بہت اعلیٰ تھی۔ لو ہاں مہا ہی، کیوں تمہیں عاصم خوبصورت نہیں لگتا؟ راضیہ نے جرا کی۔ وہ تو اس رشتے کی وجہ سے لگتا ہے جو میرے اور اس کے درمیان ہے، ورنہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس کا رنگ سانولا اور نقش بھی بہت خوبصورت نہیں۔ بات معقول تھی، دل کو لگی۔ راضیہ کو خیال تو آیا کہ وہ بھی دیکھے، مگر ربیہ کے سامنے بے تابی کا اظہار اچھا نہ لگا۔ اچھا دیکھیں گے، اس نے بے پرواہی سے کہا اور جلدی جلدی پکوڑے تلنے لگی، ساتھ میں چٹنی بھی بنا لی۔ اماں میں نانی کو پکوڑے دینے جا رہی ہوں، راضیہ نے اطلاع دی، مگر نانی تو پکوڑے کھاتی ہی نہیں۔ ربیہ نے معنی خیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نانا تو کھاتے ہی ہیں نا؟ ہاں، اور شاید نانا کا نواسا بھی کھاتا ہو، ربیہ نے شرارت سے کہا۔ راضیہ نے اس کی بات پر توجہ دینے کے بجائے ڈھونڈ کر اپنے سوٹ کے ساتھ کا نیلا دوپٹہ اوڑھا۔ السلام علیکم نانی۔ میز سجی تھی، چائے کے ساتھ گلاب جامن اور سموسے بھی نظر آ رہے تھے۔ عین سامنے بیٹھے خضر نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ہائے اللہ، بے اختیار وہ دل تھام کر رہ گئی۔ کیسی گہری آنکھیں تھیں، بندہ ایک بار ڈوبے تو پھر ابھرنا بھول جائے۔ ربیہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ منہ ہی منہ میں بدبدائی۔ کیا مجھے بد دعائیں دے رہی ہو؟ کیونکہ ابھی تک نگاہ خضر پر تھی، سو نہایت حیرت سے دریافت کیا گیا۔ جی، وہ بوکھلا گئی۔ نانی السلام علیکم۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ سلام جھاڑا۔ بیٹا اب نانا کو سلام کر لو، نانا جی نے شرارت آمیز شفقت سے کہا۔ وہ میں پکوڑے لائی ہوں، اس نے گھبرا کر پلیٹ سامنے کی۔ کیا صرف دکھانے کو لائی ہیں؟ خضر نے نہایت معصومیت سے پوچھا۔ جی، وہ بوکھلائی، پھر اپنے بوکھلانے پر خود ہی غصہ آ گیا تو پلیٹ اس کے سامنے میز پر پٹکی۔ ماشاء اللہ، وہ زیر لب مسکرایا۔ کیوں بیچاری کو پریشان کر رہے ہو؟ بیٹھو راضیہ بیٹی، نانی نے پیار سے کہا۔ نہیں نانی، میں چلتی ہوں، پلیٹ بعد میں لے جاؤں گی۔ اس نے ٹلنے میں ہی عافیت جانی اور جلدی سے کھسک آئی۔ ربیہ مشین بند کر رہی تھی، اس کی طرف دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرائی۔ کیسا رہا؟ کچھ خاص نہیں، اسے دل کی نفی کرتے ہوئے منہ بنایا۔
بس رنگ ہی گورا ہے اور تھوڑا بدتمیز بھی ہے، خواہ فری ہو رہا تھا۔ اچھا، ربیہ کو نہ جانے کیوں اس کی آخری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ نانی نے بکس کھول کر پیسے نکالے، باقی گنے تو قدرے پریشانی ہوئی۔ ان دو جانوں کا خرچہ تو کچھ خاص نہیں تھا، ایک وقت نہ بھی ہنڈیاں پکتی تو بھی گزارا ہو ہی جاتا تھا، مگر اب خزر کا اضافہ ہو گیا تھا۔ نانی کو فکر لاحق ہوئی، بیٹی کے گھر پیسے کی ریل پیل تھی، ایک وقت کا پکا دوسرے وقت نہ کھایا جاتا، پھل دودھ گوشت ہمہ وقت گھر میں موجود ہوتا، اور اب بچہ کیسے گزارا کرے گا؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ خیر اللہ مالک ہے، انہوں نے بکسے کو تالا لگایا۔ خضر چائے پی کر ذرا آرام کر کے نانا کے ساتھ محلے میں نکل گیا تھا۔ رفیق میاں ہیں گھر پر؟ نانی نے درمیان والی کھڑکی کھولی۔ جی اماں، حکم راضیہ کے ابو ابھی ابھی گھر آئے تھے، اپنے مخصوص لہجے میں بولے۔ اور رفیق میاں، ذرا آدھا کلو گوشت تو لا دو، اماں نواسا آیا ہے گھر پہ، خوب رونق لگے گی 4 دن۔ انہوں نے نانی کے ہاتھ سے پیسے پکڑے۔ 4 دن کیوں بیٹا؟ اللہ نے چاہا تو میرا خضر اب یہیں رہے گا، نانی مان سے بولی۔ اچھا تو موصوف کا نام خضر ہے، بھلا یہ کیا نام ہوا؟ کتاب پر جھکی راضیہ کے کان کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے گوشت لا دیا۔ نانی گوشت کی تھیلی تخت پر رکھی، خود اندر پیاز لینے چلی گئیں۔ دیوار پر بلی نے اپنی کانچ جیسی آنکھیں کھولیں، گوشت کی تھیلی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، ناک سکوڑ کر تازہ گوشت کی خوشبو سونگھی اور مال غنیمت سمجھ کر دبے پاؤں اتری، جھپٹ کر تھیلی منہ میں دابی اور دیوار پر چھلانگ لگا دی۔ عین اسی لمحے نانی کی نگاہ اس ناہنجار بلی پر پڑی، مارے غم کے ایک لمحے کو تو منہ سے آواز ہی نہ نکلی۔ اوئے ارے پکڑیو بھاگیو، لے گئی کمبخت، تیرے باپ کی کمائی تھی، اے ہے کوئی ہے؟ ان کی چیخو پکار کے جواب میں ربیہ نے عین وقت اور نشانے پر جوتا کھینچ مارا، بلی کے منہ سے تھیلی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ نانی نے جھپٹ کر تھیلی اٹھائی، شکر تھا کہ پٹی نہیں تھی۔ توبہ ہے، ذرا کی ذرا نظر چوکی، کمبخت پورے کا پورا گوشت لے بھاگی۔ نانی آج تو بلی کے عیش ہو جانے تھے۔ دوسری طرف سے ربیہ نے ہنستے ہوئے کہا، پورا آدھا کلو گوشت، کھانے کا وقت سر پر ہے، کیا دیتی میں خضر کو؟ صباحت کے ابا کو تو فکر ہی نہیں، منہ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ بندہ کوئی سودا سلف ہی لا دیتا ہے۔ سارا غصہ اب نانا کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ گوشت چڑھا کر وہ سوچنے لگی، میٹھے میں کیا بنائیں؟ سوجی موجود تھی مگر دیسی گھی ختم ہو گیا تھا، بھلا دیسی گھی کے بغیر حلوے کا کیا مزہ؟ بیچاری نانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خضر کے لیے کیا کچھ کر ڈالیں۔ مہینے کے آخری دن تھے، پینشن کے پیسے ختم، گھر میں تنگی کا وقت تھا۔ سوچا جمیلہ کے گھر سے لے آتی ہوں پیسے، آئیں گے تو دے دوں گی، اب پہلے ہی وقت میں میٹھے کے بغیر کھانا دوں گی تو کتنا برا ہوگا۔ جمیلہ کا گھر عین سامنے ہی تھا، جانے سے پہلے نانی کچن کا دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی، اس ناہنجار بلی کے خوف سے جو کئی بار دیوار پر چکر لگا چکی تھی۔ جمیلہ کی بہو زلیخا صحن کی ایک طرف بنے کھرے میں اپنے بچے کو نہلا رہی تھی۔ بیٹی یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟ موسم بدل رہا ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی بچے کو، نانی نے ٹوکا۔ کیا کروں نانی، میری تو جان عذاب ہے۔ ذرا کی ذرا بٹھا کر اندر گئی تھی دال نکالنے، سیدھا جا پڑا گوبر میں۔ وہ جلی بیٹھی تھی، بچے کی گردن بغل میں دابے اس کی ٹانگیں رگڑ رگڑ کر صابن سے دھو رہی تھی۔ بچہ روتے ہوئے ٹانگیں چلانے لگتا تو صابن سے بھرے ہاتھ کا دھموکا اس کی پیٹھ پر جما دیتی۔ بچہ مزید چلا چلا کر رونے لگتا۔ جمیلہ کہاں ہے؟ نانی نے پوچھا۔ اماں کبھی گھر پر نہیں ملے گی، دورے پر نکلی ہے اس وقت، تب آئے گی جب ساری ہانڈی روٹی پک کر تیار ہو جائے گی۔ اس نے دوپٹے کے ساتھ بچے کی ٹانگیں خشک کرنی شروع کر دیں۔ نانی اب ذرا خود ہی انصاف کرو، سارا دن کام کروں، اس پر اتنا نہیں ہوتا کہ کسی بچے کو ہی دیکھ لے، اور کچھ نہیں تو اس چھوٹے کو ہی اٹھا لے۔ اب چاہے یہ میرے ساتھ چولہے میں سر دے تو چاہے گوبر میں جا گھسے، کوئی پرواہ نہیں، مفت کی نوکری کر رہی ہوں میں تو، اوپر سے باتیں سنو ان ماں بیٹوں کی۔ ساس کے خلاف بڑے عرصے بعد بھڑاس نکلنے لگی تھی، زبان کے ساتھ ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ بچے کو نکر پہنا کر کمرے میں دھکیلا۔ کوئی کام تھا اماں سے؟ آخر یاد آ ہی گیا۔ ہاں تھوڑا گھی لینا تھا دیسی حلوے کے لیے، نانی پہلے بھی یہیں سے گھی لیا کرتی تھیں، پورے محلے میں 2 ہی تو گھر تھے جہاں بھینسیں تھیں، سو آدھے محلے کو گھی اور دودھ یہیں سے سپلائی ہوتا تھا۔ دیسی گھی والا حلوہ کس کے لیے بنانا ہے نانی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ خیر سے میرا نواسا آیا ہے، اس کے لیے بنا رہی ہوں، نانی نے خوش ہو کر بتایا۔ اچھا خیر سے تو آیا ہے نا؟ آپ کے نواسوں نے تو کافی عرصے سے آنا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ زلیخا کی بات پر نانی ایک لمحے کو خاموش سی ہو گئی۔ ہاں خیر سے ہی آیا ہے، نوکری لگی ہے یہاں، چلو آپ کے گھر بھی تھوڑی رونق ہو جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں نانی یہی رکھ لو، لڑکی دیکھ کر بیاہ دینا، زلیخا نے مشورہ دیا۔ کون دیتا ہے یوں اپنا پلا پلایا بیٹا، خدا اس کی ماں کو ارمان پورے کرنے کا موقع دے۔ میں نے تو تب بھی مانگا تھا جب ننھا سا تھا، پر اب اس کا باپ ہی نہیں مانا۔ نانی نے افسردگی سے کہا، چلو جتنے دن بھی رہتا ہے، پر نانی وہ آپ کو پتہ ہی ہے اماں سارا گھی
और दूध अलमारी में रख कर ताला लगा देती है। बस यही शक रहता है कि मैं शायद सारा घी अपने मैके भिजवा देती हूँ और दूध खुद चट कर जाती हूँ। अब आपके तो सामने की बात है, जब ये बड़े वाला पैदा हुआ तो मजाल है दूध का एक घूंट भी दे वो मुझे देती हो आखिर। वो हस्बे मामूल शुरू हो चुकी थी। अच्छा बेटी, फिर मैं चलती हूँ, गोश्त चढ़ा कर आई थी। नानी हद दर्जे मायूसी से बोली, कुछ और बना लेती हूँ। नानी जरा रुको तो। जुलेखा ने एक लम्हे को सोचा, फिर मुड़कर अपने बड़े वाले लड़के को पुकारा। बिल्लो, जरा जाना, दादी को बुला लाओ, कहो नानी अम्मा बुला रही हैं। बिल्लू पहले ही मारे बांधे तख्ती लिखने बैठा था, जैसे रस्सा तुड़ा कर भागा। ये पूरा चहीता है अपनी दादी का, एक एक बात बताता है उनको। नानी जरा ध्यान रखना, अगर इसकी दादी आए तो मुझे आवाज दे देना। जुलेखा ने कमरे में जाकर एक चाबी बरामद की, बावर्ची खाने की अलमारी के ताले में घुमाई तो वो खट से खुल गया। डिब्बे से देसी घी की प्याली भरी, ताला लगाकर घी नानी को दे दिया। जमीला चाबी घर में रख जाती है? नानी ने पूछा। अरे कहाँ नानी, अपने पल्लू से बांध कर रखती है, ये तो दूसरी चाबी है, उसका उसका अम्मा को नहीं पता। मैं इसी तरह अपनी जरूरत की चीजें निकाल लेती हूँ, वरना उसका बस चले तो मुझे भूखों मार कर दूसरी ले आए। पर बेटी, अगर जमीला ने पूछा तो क्या कहोगी, इतना घी कहाँ गया? मुझे क्या पता, अपने हाथों से तो ताला लगा कर गई है, चाबी भी उसी के पास है। जुलेखा खिलखिलाई। बुरी बात बेटा, नानी का कुछ दिल नहीं मान रहा था चोरी का घी ले जाने को। नानी छोड़े भी, मैं निपट लूंगी। इतने अरसे बाद आपका नवासा आया है, अब उसे डालडा घी का हलवा खिलाएंगी? नवासे से नानी को याद आया कि वो कब से गोश्त चढ़ा कर आई हैं। अच्छा बेटी, पेंशन के पैसे आ जाए तो मैं दे जाऊंगी, पाव भर तो होगा। छोड़े नानी, आप तो मेरी माँ की जगह है, अब इतने से घी के क्या पैसे लेने। जुलेखा ने खुलूस से कहा। नानी ने इसरार नहीं किया, यही सोचा कि इस एहसान का बदला किसी और तरह उतार देंगी। घर आई तो रबिया गोश्त भून रही थी, 1 मिनट भी देर से आती तो हंडिया लग जानी थी। आप कहाँ चली गई थी नानी जान? जुलेखा के पास घी लेने गई थी। उन्होंने घी का किस्सा सुनाया तो रबिया हंसने लगी। जुलेखा बाजी भी बड़े कमाल की हैं, अगर उनकी सास शेर है तो वो सवा शेर। रबिया नानी की हमराज थी, नानी अपनी सारी बातें उससे कर लेती थी और खुद रबिया भी नानी से अपनी सारी बातें शेयर कर लेती थी। नानी जान, शोरबा बनाना है? नहीं, बस मसाला ही रहने दो। रबिया ने हरा धनिया काट कर गोश्त पर डाला डाला और हंडिया नीचे उतार दी और खुद जल्दी जल्दी सलाद के लिए सामान काटने लगी। ये कहाँ से आई? नानी ने सलाद की चीजें देखी। मैं लाई हूँ नानी, खिजर भाई शहर से आए हैं, और वो भी बड़े शहर से। ऐसी चीजें खाने के साथ जरूर खाते हैं। उसे मूली के फूल बनाते हुए कहा। हाँ, ये तो है। वैसे तो मैं ना बनाती, मगर मुझे मालूम है आज मेरी नानी जान कितनी खुश है। उसे प्यार से नानी का चेहरा देखा, बहुत अरसे बाद, बल्कि जब से वो यहाँ आई थी, उससे पहली बार नानी को इतना खुश देखा था। आपका तो बस नहीं चल रहा कि आज आप क्या कुछ ना बना डालें। तुम तो हो ही मेरी प्यारी सी बेटी, हमेशा मेरा यूं ही ख्याल रखती हो। ये किसकी तारीफें हो रही हैं नानी जान? खिजर ने किचन में झांका। मेरी बेटी है रबिया, नानी मुस्कुराई। रबिया ने जल्दी से छुरी छोड़कर दुपट्टा सर पर लिया। अस्सलाम वालेकुम खिजर भाई। है लड़की, तुम्हें इल्हाम भी होता है? खिजर ने हद दर्जे हैरत से पूछा। नहीं तो। वो सिर पिटाई। फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? ले, ये भी कोई पूछने वाली बात है, नानी जान ने बताया है। वो मुस्कुराई। तब तो ठीक है। नानी जान, खाने में कितनी देर है? बस बेटा, थोड़ी देर लगेगी, तुम अंदर चलकर बैठो, नानी ने कहा। तुम्हारे नाना कहाँ रह गए? बस वो भी आ रहे हैं, बाहर कोई मिल गया था, वो कहता हुआ कमरे में चला गया। रबिया ने जल्दी जल्दी सलाद सजाई और सोचती रही। राजिया ने क्यों कहा कि वो बदतमीज है? मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं खिजर भाई, इतना अच्छा अंदाज है उनकी बात करने का, लगता ही नहीं कि पहली बार मिले हैं। फिर वो सर झटक कर नानी की तरफ मुतवजे हुई। नानी जान, हलवा भी बना दूं? नहीं बेटी, हलवा मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से, नानी ने कहा तो वो खड़ी हो गई। ठीक है नानी जान, मैं भी जाकर रोटियां डाल लूं, ना खालू जान आते ही होंगे। और जरा सी देर में देसी घी में सूजी भुनने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वल्लाह, लगता है आज तो हमारे दस्तरखान की भी किस्मत खुल गई। शौकत मिर्जा ने खुशबू सूंघी तो वो मुस्कुरा दी। जानती थी कि शौकत मिर्जा खाने के कितने शौकीन थे, मगर जब से बेटियों की शादियां हुई थी उन्होंने फरमाइश करना ही छोड़ दी थी, और नानी उम्र के इस दौर में थी जहाँ ये भी गनीमत था कि वो सारे घर को संभालती थी। खाना तैयार हो गया था, नानी ने दस्तरखान बिछा दिया। अरे नानी जान, ये सलाद आपने सजाई है? खिजर ने मूली और टमाटर के फूल और अंडे की गुड़िया को देखा। नहीं बेटा, मुझे कहाँ आता है, वो तो रबिया बना गई थी। माशाल्लाह, बहुत ही सादतमंद बच्ची है, बड़ी सुघड़ और अक्लमंद। मेरे ढेरों काम चुप चुपाते कर जाती है। मैं बीमार हूं तो अपने घर को भूल कर मेरी तीमारदारी करती है, बहुत प्यार करती है हम दोनों से। नानी के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। तो क्या हम आपसे प्यार नहीं करते? खिजर ने यूं ही मुस्कुरा कर कहा। ये बात नहीं बेटा जी, नाना बोल उठे। तुम्हारा हमारा तो खून का रिश्ता है, ये तो फितरी सी बात है।
کہ تم ہم سے محبت کرو گے، مگر وہ لڑکی جس کے ساتھ نہ تو ہمارا خون کا رشتہ ہے، نہ اسے ہم سے کوئی غرض ہے، پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتی ہے۔ یہی تو وہ محبتیں ہیں بیٹا جو ناپید ہو گئی ہیں۔ تو ایسی انمول محبتوں کی قدر تو زیادہ کرنی چاہیے۔ اوکے اوکے مان لیا، وہ آپ سے واقعی بے لوث اور بے غرض محبت کرتی ہے تو اب کھانا شروع کریں۔ سچ نانی جان، باتوں سے پیٹ بالکل نہیں بھرتا، شریر کہیں کا۔ چلو شروع کرو۔ نانی نے پیار سے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ سالن بہت مزے کا تھا، خضر نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حلوہ بھی لو نا بیٹے، دیسی گھی میں بنا ہے۔ نانی اماں، میں حلوہ تو میں کھاتا ہی نہیں ہوں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اچھا، نانی کے بوڑھے چہرے پر مایوسی سی پھیل گئی۔ صباحت تو بہت شوق سے کھاتی تھی۔ خضر نے ان کی طرف دیکھا، پھر پلیٹ اٹھا لی۔ چیک کر لیتے ہیں نانی۔ فکر نہیں کرو برخوردار، یہ حلوہ ضائع بالکل نہیں جائے گا۔ تمہارے نانا کس لیے موجود ہیں، تم کھاؤ نہ کھاؤ۔ نانا جان نے خوش دلی سے کہتے ہوئے اپنے حصے کی پلیٹ اٹھائی۔ کوکنگ آئل کھانے والے دیسی گھی کا ذائقہ ہی بھول چکے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدھی پلیٹ کھا گیا۔ بہت مزے کا بنا ہے۔ سچ؟ نانی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ حلوہ اتنا مزے کا ہے، میں پیٹ بھر کے کھانا ہی نہ کھاتا۔ وہ ان کا دل رکھ رہا تھا، ورنہ جس مشکل سے اس نے آدھی پلیٹ ختم کی تھی وہی جانتا تھا۔ نانا جان اس کی حالت سمجھ کر مسکرا دیے۔ نانی اٹھ کر چائے بنانے چلی گئیں۔ نانا جان، اب یہ حلوہ ہضم کیسے ہوگا؟ اس نے بے چارگی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس دیے۔ کیسے جوان ہو یار، ایک ذرا سا حلوہ کھانا پڑ گیا تو یہ حال ہے۔ تمہاری ماں تو پورا ڈونگا چٹ کر جاتی تھی۔ اب جاؤں گا تو نسخہ لے کر آؤں گا۔ اس نے سر ہلایا۔ کیسا نسخہ؟ نانا چونکے۔ حلوہ ہضم کرنے کا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نانا ہنس دیے۔ جب تک انہوں نے چائے پی، نانی نے صحن میں تین چارپائیاں بچھا کر بستر بھی بچھا دیے تھے۔ نانا ابو کیا ابھی سے سو جائیں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں برخوردار، ابھی چہل قدمی کو نکلیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر شیخ کی دکان پر ہم ریٹائرڈ لوگوں کی محفل جمے گی۔ نانی آپ؟ اس سے نانی کے معمولات جاننے چاہے۔ ان کے پاس بھی محلے سے کوئی آ جائے گی یا یہ کسی کے گھر چلی جائیں گی؟ نانا جان نے بتایا۔ نہیں، آج میں کہیں نہیں جا رہی۔ نانی نے کچن کا دروازہ بند کیا۔ تھک گئی ہو؟ نانا ان کے لہجے کی تھکن محسوس کر کے بولے۔ ہاں بس تھوڑا سا، آج انہوں نے معمول اور ہمت سے زیادہ کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر تم پھر آرام کرو۔ نانا ابو، کتنی سیدھی سادی لائف ہے آپ کی۔ باہر جاتے ہوئے خضر کہہ رہا تھا۔ ڈل کہنا چاہتے ہو؟ ارے نہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نانی صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئیں۔ یادوں اور رات کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ چلی آتی ہیں اور چپکے سے آنگن میں آنکھ مچولی کھیلنے لگتی ہیں۔ یادوں کے رنگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کبھی ہونٹوں پر کلی کی طرح چٹک جاتی ہیں، کبھی آنکھ میں بس قطرہ آب کی صورت، کبھی لچکتی ڈال کی طرح، کبھی چپ ساحل کی طرح، کبھی اندھیرے کی چادر اوڑھ لیتی ہیں تو کبھی رات کے ماتھے پر چاند بن کر جگمگاتی ہیں۔ تنہائی کے سینے پر بہت گہرا شگاف پڑا تھا خضر قیامت کی صورت میں۔ نانی کو صباحت یاد آ رہی تھی، مگر آج یادیں رات کے ماتھے پر چاند کی طرح جگر جگر کر رہی تھیں، کلی کی صورت چٹک رہی تھی۔ نہ جانے کب نانی کی آنکھ لگ گئی۔ کوئی لطیف سا احساس خضر کے ماتھے پر جاگا تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ آج چاند نہیں نکلا تھا۔ گہری تاریکی کے سینے میں خوابیدہ سی خاموشی دھڑک رہی تھی۔ آسمان کے آنگن میں رات اور نیم کا خوابیدہ ستاروں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ نانا جان ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ کیا ہوا نانا جان؟ کچھ نہیں، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ جواباً انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر وہی لطیف سا احساس روح میں اتر جانے والا۔ تمہیں دیکھ رہا تھا، بالکل صباحت جیسے ہو، وہی ناک، وہی آنکھیں، بالکل ویسی ہی پلکیں۔ ان کی آواز بس ایک مدھم سی سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ آپ امی کو بہت یاد کرتے ہیں نانا جان؟ وہ تو ہمیشہ میرے پاس ہی ہوتی ہے، میرے سینے پر سر رکھ کر ضد کرتی ہے، میرا سر دباتی ہے، میرے ساتھ کھیلتی ہے۔ اس کی ہنسی، اس کی آواز، اس کی باتیں، اس کی آنکھوں کی چمک، سب کچھ تو میرے پاس ہے۔ ان کی آنکھوں سے دو ستارے ٹوٹ کر بکھرے تو خضر نے بے اختیار اٹھنا چاہا۔ نانا جان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ معلوم نہیں کیوں، جنہیں ہم سب سے زیادہ خوشیاں دینا چاہتے ہیں، دکھ انہی کا مقدر کیوں بنتے ہیں؟ خضر ساکت رہ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ اپنے بستر پر لیٹ رہے تھے، بہت مزمحل اور اداس سے۔ تو کیا یہ بے خبر نہیں؟ افق کے کناروں سے روشنی سبک روی سے بہہ نکلی تو آنگن کی دیواروں سے لپٹی تاریکی نے ہڑبڑا کر اپنا آنچل سمیٹا اور اجالے میں مدغم ہونے لگی۔ اوس میں بھیگی ہوا کی نرم سانسوں نے پتوں کو چھوا تو اس پر محو خواب ننھی چڑیوں نے آنکھیں کھول دیں۔ خضر نے سردی محسوس کرتے ہوئے چادر کھینچنا چاہی تو ذرا کی ذرا آنکھیں کھولیں اور کسمسا کر کروٹ بدلی۔ آنگن چڑیوں کی چہچہاہٹ سے آباد ہو رہا تھا۔ دور کہیں مسجد سے نعتیں پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آنگن میں ہولے ہولے جھاڑو دیتی ربیہ نے اس کو آنکھیں کھولتے دیکھا تو یوں ہی
جھاڑو ہاتھ میں پکڑے اس کے پاس آ گئی۔ اٹھ گئے خضر بھائی؟ سبز دوپٹے کے حالے میں سادہ، شفاف اور بے ریا چہرہ، ہونٹوں پر کھلتی نوخیز ادھ کھلی مسکان، اندھیرے اجالے کے سنگم پر کھڑی سنہری رنگت والی اس لڑکی کو دیکھ کر سورج کی اس پہلی کرن کا خیال آتا تھا جو بادلوں کی اوٹ سے چپکے چپکے جھانک رہی ہو۔ خضر پلکیں جھپکائے بغیر اس دھوپ چھاؤں جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ وہ پہلے مسکرائی تھی، پھر اس کے یوں دیکھنے پر سر پٹا کر پلٹ گئی۔ خضر چونکا، پھر مزید سونے کا ارادہ ملتوی کر کے اٹھ گیا۔ نانا جان اور نانی اماں کی چارپائیاں اب صحن کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھیں۔ کچن سے کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ربیہ جامن کے بکھرے پتے سمیٹ رہی تھی۔ وہ چارپائی کے پائے پر پھیلائے تولیے کو کھینچ کر غسل خانے میں گھس گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو صاف ستھرا صحن سامنے تھا۔ ربیہ کہیں نہیں تھی۔ نہا لیا بیٹے؟ نانی نے باورچی خانے سے نکل کر پوچھا۔ جی نانا جان کہاں ہیں؟ وہ تو نماز کے وقت ہی نکل جاتے ہیں۔ تم ناشتے میں کیا لوگے؟ ابھی تو کچھ نہیں نانا جان، آ جائیں پھر مل کر کریں گے۔ اس نے برآمدے میں ٹنگے شیشے کے سٹینڈ سے کنگھا اٹھا کر بال بنائے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ یوں ہی ذرا محلے کی رونق دیکھ لوں۔ وہ باہر نکل گیا تو نانی نے سوچا پراٹھے کے ساتھ آملیٹ بنا دیں گی۔ آٹا ربیہ گوندھ گئی تھی۔ کالج جانے سے پہلے وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ نانی کا بھی کام سمیٹ لیتی تھی جہاں تک ہو سکتا۔ پھر اسے کالج بھی جانا ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے پہلے انڈے اٹھا لاؤں، کہیں نکو لے ہی نہ جائے۔ نانی نے سوچا۔ مرغیوں کا ڈربہ اوپر تھا۔ نانی نے 4 مرغیاں پالی تھیں، 2 گولڈن اور 2 مصری۔ نانا تو انڈا کھاتے نہیں تھے۔ مصری مرغیاں روز انڈا دیتی تھی، نہ ناغا کرتی نہ کڑک ہوتی تھیں۔ نانی کبھی کبھار انڈا اٹھا لاتی، کبھی یوں ہی چھوڑ دیتی۔ انہیں معلوم تھا ساتھ والوں کا نکو اکثر اوپر ہی سے آ کر انڈے لے جاتا تھا۔ انہوں نے بھی اسے روکا نہیں کہ ڈھیر سارے بہن بھائیوں میں پورا ملتا ہی کہاں تھا۔ جب نانی کمر پر ہاتھ رکھے اوپر کی سیڑھی پر نمودار ہوئی، نکو انڈے اٹھا رہا تھا۔ اے نکو، آج انڈے رہنے دو، مجھے چاہیے، نانی نے پکارا۔ نکو نے یہ سنتے ہی دوڑ لگا دی انڈوں سمیت۔ اے نکو، بات تو سنو، نانی نے دہائی دی۔ نکو نے چھوٹی سی دیوار پھلانگی، ایک سے دوسری اور دوسری سے چوتھی چھت پر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ کم بخت مارا، کیسا ندیدہ ہے، ایک دن نہ لے جاتا تو مر تو نہ جاتا۔ نانی جھنجھلاتے ہوئے ڈر پہ بڑھ چکی، شاید کوئی انڈا بچ ہی گیا ہو، مگر سارا ڈربہ خالی تھا۔ کم بخت سارے ہی لے گیا، نانی غصے سے بڑبڑائیں۔ کیا ہوا نانی؟ دوسری طرف صحن میں موجود کالج یونیفارم میں دوپٹہ 2 چٹیاں بناتی راضیہ نے پوچھا۔ ربیہ اندر یونیفارم استری کر رہی تھی۔ کیا بتاؤں بیٹی؟ نانی نے اسے تفصیل بتائی۔ راضیہ نے کچھ دیر سوچا، پھر فریج سے 2 انڈے نکال کر اپنی طرف کی سیڑھیاں پھلانگتی اوپر آئی۔ یہ لے لے نانی، ایسے ہی پڑے تھے، آپ کو تو پتا ہے ابا درجنوں اٹھا لاتے ہیں۔ یہی بری عادت تھی راضیہ میں کہ شیخی بگاڑتی تھی۔ نانی کو اس وقت ضرورت نہ ہوتی تو کبھی نہ راضیہ کے ہاتھ سے لیتی، مگر اس وقت لینا پڑا۔ نانی جان، نانی جان، نیچے سے خضر پکار رہا تھا۔ نانی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ کیا سوچے گا خضر، نانی مانگ کر انڈے لائی ہے۔ ان کی سادہ لوہی تھی، ورنہ خضر کو کیا خبر وہ انڈے اٹھا کر لائی ہیں یا مانگ کر۔ کچھ گھبراہٹ اور تیزی میں پاؤں الٹا پڑ گیا، خود تو دیوار تھام کر بچ گئیں، انڈے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ پٹاک پٹاک سیڑھیوں پر انڈوں کی سفیدی اور زردی بکھر گئی۔ نانی دل پر ہاتھ رکھ کر ٹکر ٹکر انہیں دیکھے گئیں۔ نانی جان کہاں ہیں آپ؟ خضر نے پھر پکارا۔ نانی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور دل مسوس کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئیں۔ آپ اوپر تھی، میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ وہ تخت پر نیم دراز تھا، ان کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ یہ ساتھ والی دکان پر نانا جان بیٹھے تھے، انہوں نے ناشتے کا سامان بھیجا ہے۔ اسے شاپر آگے کیا۔ نانی نے خاموشی سے شاپر کھولا، ڈبل روٹی، جیم، انڈے پر۔ نانی پریشان ہو گئیں، کتنے پیسے خرچ کر ڈالے، یا پھر ادھار پکڑا ہوگا۔ کیا ہوا نانی جان؟ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ تو چلیں پھر ناشتہ بناتے ہیں۔ خضر نے ایک ہاتھ میں پکڑا شاپر اور دوسرے میں سہارا دے کر انہیں کھڑا کیا۔ کچن میں آ کر ایک پیڑھی انہیں پیش کی، خود دوسری سنبھال لی۔ نانی اس کے سعادت مندی سے خوش ہو گئیں۔ یہاں سوئی گیس کا بھائی؟ خضر نے ماچس جلاتے ہوئے پوچھا۔ اب تو 3 سال ہو گئے، بڑا ہی آرام ہے۔ خضر نے توا اوپر رکھ کر تو سینکنے شروع کر دیے تھے۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی۔ نانی نے منع کیا۔ کوئی بات نہیں، آپ جلدی سے آملیٹ بنائیں، نانا آتے ہی ہوں گے۔ انڈے توڑتے ہوئے نانی کو یاد آیا تو پھر سے ملال نے گھیر لیا۔ پورے 2 انڈے ٹوٹ گئے۔ نہیں تو انڈا تو کوئی بھی نہیں ٹوٹا۔ خضر نے لفافے کا جائزہ لیا تو وہ گڑبڑا گئیں اور جلدی جلدی پیاز کو ترنے لگیں۔ جب تک ناشتہ تیار ہوتا نانا جان بھی آ گئے تھے۔ وہیں کچن میں بیٹھ کر انہوں نے ناشتہ کیا۔ آملیٹ میں نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا۔
نانا نے خاموشی سے ناشتہ کیا، خضر بھی چپ چاپ لقمے لیتا رہا۔ ناشتہ ختم کیا، نانی اس کی پلیٹ میں آملیٹ جوں کا توں دیکھ کر شرمندہ ہو گئیں۔ کیا کروں بیٹا، یاد ہی نہیں رہتا، کبھی ایک کے بجائے 2 دفعہ نمک ڈال دیتی ہوں تو کبھی بالکل ہی بھول جاتی ہوں۔ کوئی بات نہیں نانی جان، ہو جاتا ہے ایسا، خضر نے رسان سے کہا۔ یہاں رہو گے تو نت نئے ذائقے چکھنے کو ملیں گے، کبھی حلوے کے اندر چینی غائب ہوتی ہے تو کبھی دال میٹھی پک جاتی ہے۔ ایک دن تو حد ہو گئی، ہنڈیا چڑھا کر اندر گوشت ڈالنا بھول گئیں، وہ تو جب بس بھی کریں، اپنی تو جیسی خبر ہی نہیں۔ نانی چڑھ کر بولی، صبح کو سودا لینے بھیجو تو شام کو تشریف لائیں گے، کبھی کبھار تو خود گھر پر ہوتے ہیں اور سودا دکان پر بھول آتے ہیں، مجھے تو ڈر ہے کسی دن خود کو ہی نہ بھول آئیں۔ نانی نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ خضر بے اختیار ہنس دیا۔ نانا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، بھائی تمہاری نانی کی تو عمر کا تقاضا ہے، میرے ساتھ نہ جانے ایسے کیوں ہوتا ہے، وہ بڑے فکر مند لہجے میں بولے تھے۔ نانی تو اچھل ہی پڑی، اے لو اور سنو، پورے 10 سال چھوٹی ہوں آپ سے، ابھی تک جوان بننے کا شوق ہے۔ اچھا ویسے لگتی تو نہیں ہو، نانا حیرت سے بولے۔ خضر کو مزہ آ رہا تھا ان کی باتیں سن کر۔ نانی نے بری طرح انہیں گھورا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ آؤ بیٹا تمہیں کمرہ دکھاؤں، ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارے نانا کا بس ایک ہی شوق رہ گیا ہے، سارا دن بٹھا کر باتیں کروا لو۔ کیا کریں برخوردار، ساری عمر تو تمہاری نانی نے ہمیں بولنے نہیں دیا۔ اب نانی سنی انسنی کر کے خضر کو ساتھ لے کر کچن سے نکل گئیں۔ ویسے سچ بتانا، کیا میں واقعی تمہارے نانا سے 10 سال بڑی لگتی ہوں؟ کمرے میں آ کر نانی نے فکر مندی سے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ خضر نے ہونٹوں پر در آنے والی بے اختیار مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ نانی جان، نانا مذاق کرتے ہیں، آپ تو بالکل ینگ لگتی ہیں۔ وہ لاڈ سے ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولا۔ کیا لگتی ہوں؟ نانی نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے آپ کہیں سے بھی اتنے بڑے نواسے کی نانی نہیں لگتی۔ ہاں بھائی، یہ تو اب پر نانی لگتی ہیں، نانا نے فوراً موقع دیکھتے ہی وار کیا۔ بس آپ تو ہمیشہ میری جان جلاتے رہنا۔ نانی سلگ کر رہ گئی، ماشاءاللہ بچہ کتنی اچھی باتیں کر رہا تھا۔ نانا ذرا سا کھنکارے، پھر خضر کی طرف پلٹے اور بات پلٹ دی۔ کمرہ دیکھ لو، کسی چیز کی کمی ہے تو بتا دو، میں کل ہی منگوا دوں گا۔ ہاں خزانے دفن ہے نا، نانی بڑبڑائیں۔ بس ٹھیک ہے نانا جان۔ خضر نے کمرے کا سرسری جائزہ لیا۔ چھوٹا سا صاف ستھرا ہوادار کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ تھا جس پر سفید جھالروں والی چادر بچھی تھی، دوسری طرف میز کرسی پڑی تھی، میز پر بھی سفید کڑھائی والا کور تھا، اوپر ایک ٹائم پیس پڑا تھا لیکن سیل نہیں تھے اس کے اندر، تبھی بند تھا۔ نانا جان نے جیب ٹٹول کر سیل نکالا اور اس کے اندر ڈالا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگیں۔ پچھلی طرف ایک کھڑکی تھی۔ خضر نے سوچا اسے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ خود ہی لے آئے گا۔ عجیب خالی خالی سا کمرہ تھا، اسے لاہور میں اپنا کمرہ یاد آیا۔ پھر وہ سر جھٹک کر نانی جان کی طرف متوجہ ہو گیا جو پوچھ رہی تھیں، بیٹا تم دفتر کب جاؤ گے؟ آج تو نہیں نانی جان، صبح جاؤں گا۔ آفس اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، اتنے بڑے آفس سے آ کر اس چھوٹی جگہ پر کام کرنا اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے سوچا وہ ابو سے کہہ کر فوراً ٹرانسفر کروائے گا واپس۔ سارا دن بد دلی سے گزرا تھا۔ واپسی پر اسے پی سی او سے گھر فون کیا، اتفاق سے امی نہیں اٹھایا تھا۔ وہ چھوٹے ہی نانا نانی کی خیریت پوچھنے لگیں۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، دیکھو انہیں زیادہ تنگ نہیں کرنا، وہ عمر کے اس حصے میں ہے۔ حسب معمول ان کی نصیحتیں شروع ہو گئی تھیں۔ خضر چڑ گیا، امی میں بچہ تو نہیں ہوں جو آپ اس طرح ہدایت نامہ جاری کر دیتی ہیں، تمہارے شاہی مزاج سے ڈرتی ہوں، تمہارے باپ اور دادی نے بہت مزاج خراب کیے ہیں تم لوگوں کے۔ ابو ہیں تو نانا جان اور نانی کو کوستے رہتے ہیں اور آپ دادی اور ابو کے خلاف ہیں، عجیب منطق ہے آپ لوگوں کی بھی۔ تمہارے ابو کو تو نہ جانے کہاں سے پیسے کی ہوس ہو گئی ہے، بچوں کو بھی وہی گر سکھاتے رہتے ہیں، اوپر سے شک یہ ہے کہ ابا نے نہ جانے کتنی جائیدادیں بنائی ہیں اور چھپا رکھی ہیں۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ وہ کس طرح صرف اپنی پینشن سے گزارا کرتے ہیں۔ امی کا وہی پرانا قصہ تھا، وہ بور ہونے لگا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم ان پر بے جا بوجھ مت ڈالنا، کبھی کبھار گھر جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے جایا کرو، نہ جانے تمہیں کتنا عرصہ وہاں رہنا پڑے۔ وہ بیٹی تھیں اس لیے فکر مند تھیں، مگر خضر کو عجیب سا لگا۔ آپ کہیں تو کل ہی کسی ہوٹل میں شفٹ کر جاؤں۔ وہ ایک ثانے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، نہ جانے کیوں میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں کہ تم اپنی دادی کے بیٹے ہو۔ اوکے امی، جیسے آپ کہتی ہیں ویسے ہی کروں گا۔ نانا نانی تو یوں بھی بہت سویٹ ہیں۔ ماں کے لہجے میں اترتی اداسی محسوس کر کے اس سے بات بدلی۔ اب آفس ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہی تاثر دیا کہ آفس سے فون کر رہا ہوں، سیدھے گھر جانا۔ گھر، وہ سوچنے لگا، امی یہاں سے مارکیٹ جانا ہے، اپنے کمرے کے لیے بہت کچھ خریدنا ہے، بک ریک قالین، کوئی ضرورت نہیں فضول خرچی کی، یہاں تمہارا کمرہ جوں کا توں پڑا ہے، ویکینڈ پر گھر آنا اور لے جانا سب کچھ۔ انہوں نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، بات تو ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھنا اور نانی نانا کا بھی، اور میری طرف سے انہیں بہت بہت سلام کہنا۔ امی نے بات ختم کی تو اسے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ خضر کو آئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ اس دن وہ کھانا کھاتے ہی لیٹ گیا تھا، سر میں کچھ درد تھا۔ نانی نے چائے کے ساتھ گولی دی اور پھر کتنی دیر سر دباتی رہیں، دباتے دباتے نہ جانے کیا یاد آیا کہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ نانی اماں کیا ہوا؟ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا۔ بس یوں ہی بیٹا، کبھی کبھی دل گھبرا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ امی کی طرف سے پریشان ہیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، امی آپ کو ساری باتیں بتایا کرتی ہیں؟ نہیں بیٹا، اس نے تو کبھی کچھ نہیں بتایا، کبھی کسی کی شکایت نہیں کی۔ وہ تو اپنے ابا کی بیٹی ہے، انہی کی طرح صابر اور برداشت والی۔ پھر آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ امی خوش نہیں ہے؟ میں نے نانا کو بھی بہت مضطرب دیکھا ہے ان کے لیے، حالانکہ وہ حالہ لوگوں کے لیے تو اتنے مضطرب نہیں ہوتے۔ وہ بے یقین لہجے میں بولا۔ نانی چپ ہو گئی، آنکھوں میں غبار سا چھا گیا اور وہ سر جھکا کر سوچنے لگی کہ وہ کیا بتائیں خضر کو۔ خوشی کے تو چہرے ہی الگ ہوتے ہیں، یہ تو کل کل کرتے پہاڑی چشمے کی طرح دل سے پھوٹتی ہے، آنکھوں میں چمکتی ہے، باتوں میں مہکتی ہے، چہروں پر جھلکتی ہے۔ ہونٹ خاموش ہوں تو آنکھیں بولتی ہیں میں خوش ہوں، اور صباحت اس کو تو میں نے کبھی ہنستے دیکھا ہی نہیں۔ اور خضر کیا سمجھ سکتا تھا یہ کیسا تعلق، کیسا بندھن تھا دلوں کے درمیان۔ میلوں دور بیٹھی بیٹی کا دل دکھتا تھا تو پانی ان بوڑھی آنکھوں میں اتر آتا تھا۔ وہ وہاں بیمار ہوتی تھی تو رات بھر وہ لوگ کیوں مضطرب رہتے تھے؟ صباحت انہیں کچھ بتائے نہ بتائے وہ تو اسے پورے کا پورا پڑھ لیتے تھے۔ رات چپکے سے ڈھل گئی تھی، خضر نے انہیں خاموش دیکھ کر کروٹ بدل لی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ گئیں۔ تبھی ربیہ آ گئی، آج گلابی دوپٹے اور سنہری کرن کے ساتھ۔ وہ عام طور پر اسی وقت آتی تھی، کھانا کھانے کے بعد خضر اور نانا ابا باہر نکل جاتے تھے، دوسری طرف سب لوگ ٹی وی کے سامنے مصروف ہو جاتے تو وہ یہاں آ جاتی اپنا اور نانی کا دکھ سکھ بانٹنے کو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے خضر بھائی کی؟ آج چہل قدمی کو نہیں گئے؟ اس نے نانی کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں بس سر میں درد تھا، گولی کھا کر لیٹا ہے۔ سو گئے ہیں کیا؟ ہاں شاید۔ اور تم یہ کیا اٹھائے پھر رہی ہو؟ کتنی بار سمجھایا ہے رات کو ایسے کام مت کیا کرو، نظر کمزور ہو جاتی ہے، نانی نے ڈانٹا۔ پرسوں شادی ہے، راضیہ نے پہننا ہے وہاں، سارا دن تو وقت ہی نہیں ملتا۔ اس نے دھاگا سوئی میں ڈالا اور ٹانکے لگانے لگی۔ تو راضیہ خود لگا لیا کرے، سارا دن تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی وہ۔ نانی کی بات پر ربیہ مسکرا دی، پھر بات بدلنے کو اپنے کالج کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ خضر جاگ رہا تھا مگر یوں ہی کروٹ لیے لیٹا رہا، بات کرنے کو کا دل نہیں چاہ رہا تھا، یوں ہی طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ اگلی اتوار کو گھر جاؤں گی میں، ربیہ کہہ رہی تھی۔ تمہارا وہ منگیتر، ہاں عاصم، کیا کرتا ہے آج کل؟ کچھ بھی نہیں نانی، بی اے کے بعد خوار ہو رہا ہے، کہیں نوکری ہی نہیں ملتی۔ خالہ بتا رہی تھی کہ آج کل وہ کوششوں میں ہے کہ باہر چلا جائے۔ ربیہ نے افسردگی سے بتایا۔ ہاں باہر تو جیسے درختوں پر لگے ہیں روپے۔ نانی جل کر بولی، کرنے والوں کو یہاں بھی بہت کام ہے، سب بہانے بازیاں ہیں۔ ابا بھی بہت پریشان ہیں، میری چھوٹی بہن کا رشتہ بھی ہو گیا ہے چاچا کے گھر، ابا چاہتے ہیں دونوں کی اکٹھی شادی کر دیں، مگر جب تک عاصم کو نوکری نہیں ملتی یہ ہو نہیں سکتا۔ ادھر چچا جلدی جلدی کر رہے ہیں۔ مگر ابھی تو بہت چھوٹی ہے تمہاری بہن، نانی نے حیرت سے پوچھا۔ میٹرک میں ہے تو اتنی جلدی کیا ہے؟ تمہاری عمر کون سی نکلی جا رہی ہے؟ میں تو خود پڑھنا چاہتی ہوں نانی، مگر ابا اماں کی بھی مجبوری ہے، سارا خاندان باتیں بنا رہا ہے، ہمارے خاندان میں تو اتنی چھوٹی عمر میں ہی شادیاں کر دیتے ہیں۔ وہ دوسرا لڑکا کیا کرتا ہے؟ نانی نے پوچھا۔ زمینداری کرتا ہے، اپنی زمینیں ہیں ان کی۔ یوں ہی گھریلو چھوٹی چھوٹی باتوں کے درمیان کرن بھی لگ گئی تو وہ اٹھ گئی۔ اب چلتی ہوں نانی جان، نانا جان بھی آنے والے ہوں گے۔ اس نے دوپٹے کو طے کیا۔ پرسوں بھی چل رہی ہیں نا شادی پر؟ ربیہ کے کہنے پر نانی کچھ فکر مند ہو گئی۔ ان خرچوں نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ آج تاریخ کیا ہے بیٹی؟ 25 تاریخ ہے، ربیہ نے بتایا۔ پینشن تو یکم کو ملے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ آپ نے کپڑے بنوانے ہیں نانی؟ ربیہ نے حیرت سے پوچھا۔ اب اس عمر میں نے نئے کپڑے بنوا کر کیا کرنا ہے؟ مگر کچھ دینا دلانا تو ہے۔ سغرا نے 200 روپے رفت تارا کی شادی میں دیے تھے اور 200 صباحت کی، 50 روپے 16 تارا کے چھوٹے بچے کو دیے تھے۔ اب 500 روپے اور مٹھائی کا ڈبہ تو دینا ہی پڑے گا، ان کے گھر کی پہلی شادی ہے۔ وہ پیسے گنتے گنتے کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئیں۔ گھر میں تو کوئی پیسہ نہیں، اب 600 کا خرچ اور پڑ گیا ہے۔ خیر تمہارے نانا سے کہوں گی کہیں سے ادھار پکڑ لیں، 2-4 دن میں تو پیسے آ ہی جائیں گے۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ نانی اماں خضر بھائی کو بھی ساتھ لے جائیے گا؟ ربیہ نے جاتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھوں گی۔ رات کافی دیر تک وہ مہنگائی اور اچانک نکل آنے والے خرچوں کو کوسی رہی۔ خضر کو شرمندگی ہونے لگی، کتنے بے خبر تھے وہ سب لوگ ان سے۔ ساتھ ہی ماں کی باتیں بھی یاد آنے لگیں، اور ابو کہتے ہیں کہ نانا نے خزانے جمع کر رکھے ہیں، سونے سے پہلے اس نے تعصب سے سوچا تھا
اوہو یہ وہی لڑکیاں ہیں۔ خضر شرٹ ہاتھ میں پکڑے باہر نکلا تو بے اختیار رازیہ اور ربیہ کو دیکھ کر بولا جواباً ربیہ نے جھیپی سی مسکان کے ساتھ آنچل سر پر ڈال لیا، جبکہ رازیہ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ بلا شبہ اگر وہ دونوں ایک ساتھ کھڑی ہوں تو پہلی نظر رازیہ پر ہی پڑتی تھی۔ آچھی گلابی سوٹ میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی، مگر اس کے مغرور سے نخوت زدہ انداز پر خضر کو بہت ہنسی آتی تھی۔ نانی جان کہاں ہے؟ ربیہ نے پوچھا۔ اندر ہے۔ خضر نے برآمدے میں میز پر پڑی استری کو سیدھا کیا اور پلگ لگانے لگا۔ آپ بھی جا رہے ہیں خضر بھائی؟ اسے شرٹ پھیلاتے دیکھ کر ربیہ نے پوچھا۔ نانی جان کا حکم ہے، جانا تو پڑے گا۔ لائے میں کر دوں، یہ استری آپ کے بس کی نہیں۔ شرٹ جلتے جلتے بچی تھی۔ ہاں قبل از مسیح کی ماڈل کی لگتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ راضیہ اندر چلی گئی۔ خضر چارپائی پر ٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ عجیب مشکل میں پھنسی تھی۔ ریشمی آنچل بار بار سر سے پھسل جاتا تھا۔ گندمی رنگت والی عام سی لڑکی تھی، مگر نہ جانے اس دن صبح کے وقت وہ اتنی غیر معمولی کیوں لگی تھی۔ تبھی تصور میں سونیا کا سبھی مکھڑا اتر آیا۔ وہ اس پر نظر جمائے سونیا کو سوچ رہا تھا۔ وہ اس سے یقیناً خفا ہوگی، بہت نازک مزاج تھی وہ، ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتی یا رو دیتی۔ نہ جانے خضر کے اتنے نخرے کیسے برداشت کر لیتی تھی۔ خضر نے کبھی اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی تھی، لیکن خضر کو لگتا تھا کہ بہت دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز میں سونیا اسے ایک ان دیکھی ریشمی ڈور میں باندھتی جا رہی تھی۔ ربیہ نے پھسلتا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ خضر فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہو گئی استری؟ جی۔ ربیہ کے چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی پھیلی تھی۔ تبھی رازیہ کی اماں بھی تیار ہو کر آ گئیں۔ نانی نے جب خضر سے شادی پر چلنے کو کہا تھا تو وہ فوراً تیار ہو گیا تھا، اور کل صبح ہی اس نے نانی کے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ دے دیا تھا۔ نانی نے لینے میں پسو پیش سے کام لیا تو وہ ان کے پیچھے ہی لگ گیا۔ آپ مجھے اپنا نواسا نہیں سمجھتی؟ کیسر بھائی دیتے تو آپ فوراً لے لیتی۔ آپ کو مجھ سے زیادہ ان سے پیار ہے۔ یہ بات نہیں ہے، مگر تمہارے نانا کو کیا کہوں گی؟ وہ خضر کے خفا خفا سے لہجے پر پریشان ہو گئیں۔ مت بتائیے گا، کہہ دیں آپ نے جمع رکھے تھے۔ مگر نانی نے چھپایا نہیں، نانا کو سچ سچ بتا دیا۔ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس وقت تو کچھ نہیں کہا، مگر آئندہ کے لیے سختی سے منع کر دیا کہ وہ خضر سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گی۔ نانی بھی تیار ہو کر آ گئی۔ نانا پہلے ہی جا چکے تھے۔ دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھو۔ رازیہ کی ماں نے ٹھوکا دیا تو رازیہ کا منہ بن گیا۔ مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے رازیہ کی ماں، نانی اور خضر آگے تھے اور وہ دونوں خسر پھسر کرتی پیچھے تھیں۔ شادی والے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ باہر رنگ برنگے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس بچے کھیل رہے تھے، اندر رنگین آنچل لہرا رہے تھے۔ دروازے کے سامنے عاصم کو دیکھ کر ربیہ بے اختیار رازیہ کے پیچھے چھپ گئی۔ السلام علیکم نانی جان، عاصم نے راستہ چھوڑتے ہوئے مؤدب لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ نانی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ میں نے کیا سنا ہے عاصم بیٹا، تم باہر جا رہے ہو؟ جی نانی جان، اس نے رازیہ کے کندھے پر سے جھانکتی ربیہ کو دیکھ کر آہستگی سے کہا۔ تم لوگ تو اندر چلو۔ رازیہ کی ماں نے انہیں یہیں براجمان دیکھ کر گھورا۔ وہ دونوں جلدی سے اندر داخل ہو گئیں۔ دروازے کی اوٹ میں ہوتے ہی ربیہ نے رازیہ کا ہاتھ ہولے سے دبایا اور وہیں جم گئی۔ رازیہ نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا، پھر سمجھ کر سامنے سے آتی دلہن کی چھوٹی بہن کو دیکھ کر آگے بڑھی اور ذرا دور ہی روک کر باتوں میں لگا لیا۔ ربیہ بظاہر نارمل سے انداز میں کھڑی تھی، مگر کان باہر لگے تھے۔ نانی اسے سمجھا رہی تھی۔ کیا رکھا ہے بیٹا وہاں؟ خواہ غیروں میں اپنی زندگی برباد کرو گے، اور وہ کوئی سر پر تو نہیں بٹھاتے؟ اب تو نانی اماں ویزا بھی لگ گیا۔ عاصم نے اپنی مجبوری بتائی۔ ربیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ خضر نے پوچھا تھا۔ امریکہ۔ یہ میرا نواسا ہے، لاہور سے آیا ہے، نانی نے تعارف کروایا۔ آئیں میرے ساتھ، مردوں کے لیے ادھر انتظام ہے۔ ربیہ بھجے بھجے دل کے ساتھ اندر آئی تھی اور سارا وقت اس کا دھیان وہیں رہا تھا۔ کب بارات آئی، کب نکاح ہوا، وہ بس بھجے دل کے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ شادی میں شرکت کی ساری خوشی نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ رسموں کے لیے دلہا کو اندر لایا گیا تو اس کی نگاہیں ڈھونڈتی ہی رہیں، مگر عاصم نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہاں ہو؟ عاصم بھائی اندر نہ آئے، رازیہ نے حیرت سے کہا تو وہ خاموشی سے گردن جھکا کر دوپٹے پر لگی کرن ادھیڑنے لگی۔ خضر بھی اندر آیا تھا، بلیک جینز اور براؤن شرٹ میں۔ وہ سب میں نمایاں تھا۔ نانی بار بار اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ رازیہ نے بھی کئی بار چپکے چپکے اسے دیکھا۔ یہ ہے کون؟ شازیہ اس کے کان میں گھس آئی تھی۔ مجھے کیا معلوم، نہ جانے وہ کیوں بے نیازی سے بولی۔ اچھا، شازیہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ تم اس طرح دیکھ رہی تھی، میں سمجھی تم جانتی ہو، وہ بھی ایک کائیاں تھی۔ لو خواہ ہی رازیہ خجل سی ہو کر بولی، جبکہ ربیہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔
تمہیں خیال بھی نہ آیا کہ فون پر دادی کی خیریت ہی پوچھ لو؟ جب بھی فون کیا ماں سے ہی بات کی۔ ادھر کلیجہ کٹتا تھا سوچ سوچ کر، کیسے رہے گا میرا بچہ ایسے چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے گھر میں؟ اور وہی ہوا، انہوں نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں میں خضر کا چہرہ تھاما اور غور سے دیکھنے لگیں۔ کیسا دبلا ہو گیا ہے میرا بچہ، اور رنگ بھی جھلس کر رہ گیا ہے۔ سچ کہو نانی کچھ کھانے کو نہ دیتی تھی؟ ساتھ ہی سرد آہ بھر کر بولی، ہاں بھائی وہ بیچاری بھی کیا کرتی، کچھ ہاتھ میں ہوتا تو ہی دیتی ساری زندگی۔ خضر کھانا لگا دیا ہے میں نے۔ سواحت نے ضبط کی انتہا پر پہنچ کر اسے پکارا، دادی آئیے نا آپ بھی۔ خضر نے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما، نہ بیٹے میں تو تمہارے آنے سے پہلے ہی کھا چکی ہوں، تم جاؤ پیٹ بھر کر کھانا۔ ہاں وہاں تو جیسے بھوکا مرتا تھا۔ خضر کچن میں آیا تو سواحت بڑبڑا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، کھانا لگ گیا تھا۔ اسے پلیٹ کھینچ کر چاول نکالنے شروع کیے۔ سواحت نے پانی کا جگ رکھا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی اور غور سے دیکھنے لگی۔ اچھے بھلے ہٹے کٹے ہو ماشاءاللہ، تمہاری دادی کو نہ جانے کہاں سے دبلے لگے ہو۔ وہ جیسے چڑ کر بولی تھی۔ خضر بے اختیار ہنس دیا۔ آپ بھی کن کی باتوں پر یقین کر لیتی ہیں؟ جانتی تو ہیں کہ دادی جان کی ان باتوں کا مقصد صرف اور صرف آپ کو سنانا ہوتا ہے، ورنہ نانو تو اتنی نائس ہے کہ کیا بتاؤں، اور نانا تو جان چھڑکتے ہیں مجھ پر۔ صباحت نے دھیان سے بیٹے کا چہرہ دیکھا، تم ٹھیک تو رہے وہاں؟ بالکل، بس تھوڑی بہت پرابلم ہوئی کیونکہ ماحول میں بہت فرق تھا، کوئی ہم عمر بھی نہیں تھا وہاں، ٹی وی ریڈیو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر یہ تو ضمنی باتیں ہیں، صباحت نے لسان سے کہا۔ جی ہاں، وہ لوگ تو محبتوں سے گوندے ہوئے ہیں، تبھی تو پورا ہفتہ میں نے اتنے سکون سے گزار لیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ویسے امی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ لوگ بہت تنہا ہیں، ہمیں آتے جاتے رہنا چاہیے تھا۔ اگر محلے والے اتنے اچھے نہ ہوتے تو کتنی مشکل لائف ہوتی ان کی۔ میں تو جب بھی موقع ملے چلی ہی جاتی تھی، تم لوگوں کو جب بھی لے جانا چاہا تمہارے ابو اور دادی نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر روک دیا۔ وہ تعصب سے بولی، خیر اب تو میں وہاں ہوں نا، اس نے تسلی دی، پھر بات بدلنے کو پوچھنے لگا، یہ کب آئیں گے سب لوگ؟ تمہارے ابو اور کیسر تو آفس گئے ہیں، اب اپنے وقت پر ہی آئیں گے۔ فضا کالج سے آ گئی تھی لیکن نلی کی پروموشن ہو گئی ہے، وہ شفق اور فضا کو اس خوشی میں آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ اور سونیا؟ وہ تو پنڈی گئی ہے اپنے ماموں کے پاس، انہوں نے بتایا۔ خضر کو سونیا سے نہ ملنے کا بہت افسوس ہوا تھا، اگلے دن صبح ہی وہ واپس چلا آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نانی جان مجھے ڈر سا لگتا ہے، ربیہ نے کہا تو لحاف میں ڈورے ڈالتی نانی کے ہاتھ رک گئے۔ کیوں بیٹی کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ نانی نے اس کا چہرہ کھوجا، کئی دنوں سے وہ یوں ہی چپ چپ سی تھی۔ یہ تو پاگل ہو گئی ہے نانی، خوشی کی بات پر منہ لٹکائے پھر رہی ہے۔ پاس بیٹھی رازیہ نے دخل دیا، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ ربیہ تو نہ کر بولی، تو اس میں دکھی ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہزاروں لوگ باہر جاتے ہیں اور لاکھوں کما کر لاتے ہیں، ایک ہی دن میں ان کا اسٹیٹس کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ میں نے تو سوچ لیا ہے عاصم بھائی چلے جائیں باہر تو میں ان سے کہوں گی توفیق بھائی کو بھی وہیں بلوا لیں۔ کیا ہو گیا؟ لڑکی کتنی آسانی سے بھائی کو سات سمندر بھیجنے پر راضی ہے۔ نانی کو حیرت ہوئی، تو یہاں رہ کر وہ کرے گا بھی کیا؟ وہ بڑے آرام سے کندھے اچکا کر بولی، اب تو لگتا ہے محبتیں ہی مر گئی ہیں۔ نانی منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں، بس پیسہ مل جائے، بھلے کہیں سے بھی ملے۔ ربیہ نے اکتائی ہوئی نظر راضیہ پر ڈالی، وہ تو نانی کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہتی تھی۔ یہاں راضیہ نے اپنے نادر خیالات کا اظہار شروع کر دیا تھا، تبھی پوسٹ مین دروازہ کھٹکھٹا کر ایک لفافہ اندر اچھال گیا۔ خدا خیر کرے، یہ کس کا خط آ گیا؟ نانی نے ہول کر کہا۔ راضیہ نے لفافہ اٹھا لیا اور الٹ کر دیکھنے لگی، کارڈ ہے کسی کا، خضر بھائی کے نام ہے، جاؤ پھر اندر دے آؤ اسے۔ راضیہ کارڈ لے کر اندر آئی تو خضر پلنگ پر نیم دراز کچھ فائلیں دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ آپ کے نام ہے؟ راضیہ نے کارڈ آگے بڑھایا۔ میرے نام؟ خضر نے کچھ حیرت سے کارڈ دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ وہ کچھ لمحے کھڑی رہی، پھر اسے مکمل طور پر کارڈ میں مصروف دیکھ کر مایوسی سے پلٹ گئی۔ خضر نے لفافہ پھاڑ کر نکالا، بہت خوبصورت مگر اداس سا پت جھڑ کا منظر تھا، جس کے اوپر آئی مس یو، تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ کچھ متجسس ہو کر اسے کارڈ کھولا اور اس پر لکھی چھوٹی سی نظم پر نظریں پھسلنے لگیں۔ یہ رتیں جو دھیرے سے چھوتی ہیں، تیری خوشبوؤں میں بھگوتی ہیں، یہ رتیں نہ پھر کبھی آئیں گی، کسی خواب میں بکھر جائیں گی۔ یہ رتیں انوکھا سرور ہیں، رہیں پاس پاس مگر دور ہیں، ان رتوں کو دعاؤں میں ڈھلنے دو، نہ چھوئیں آسمان انہیں چلنے دو۔ سنو درد جب کسی کونج میں تو اداس چاند کو دیکھنا، کبھی تم بھی ہم کو ہی سوچنا، فقط سونیا حیدر۔ ایک جاندار سا تبسم اس کے لبوں پر بکھر گیا۔ یہ احساس بڑا طمانینت خیز اور سرور انگیز تھا کہ کوئی ہے جو صرف اسے سوچتا ہے، صرف اسے چاہتا ہے، جس کی دعاؤں میں خضر مراد کے سوا کوئی اور نہیں۔ وقت بہت سست روی سے گزر رہا تھا، موسم کی تبدیلی نے ماحول پر عجب بیزاری طاری کر دی تھی۔ جامن کا درخت اکتوبر کے سنہری دھوپ میں سے سستی سے پڑا اونگتا رہتا۔ نانا جان سارا دن گھر سے باہر گزار دیتے،
اور نانی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کام نکالتی رہتی۔ یہی تو کام کا وقت ہوتا ہے، سردیوں کے استقبال کی تیاری اسی مہینے میں تو کی جاتی ہے۔ اکتوبر کی راتوں نے لطیف سی ٹھنڈک کی چادر اوڑھ لی تھی اور نانی نے سارے لحاف ادھیڑ ڈالے تھے۔ خضر نے سوچا تھا کہ وہ سونیا سے خود ملے گا اور جب اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا، پاگل لڑکی، تمہارے ان جذبوں نے مجھے باندھ کر رکھ دیا ہے، کسی کام کا نہیں چھوڑا خضر مراد کو، تو اس کے چہرے پر بکھرتے دھنک رنگوں کو دیکھے گا۔ مگر فضا نے فون پر بتایا کہ چچا نے پنڈی میں شزا کے ماموں کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کر دیا ہے۔ کاروبار چل نکلا تو وہ لوگ وہیں شفٹ ہو جائیں گے، اسی لیے سونیا نے وہیں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ تو انہی دوریوں نے تمہیں اپنے جذبوں کے اظہار پر مجبور کر دیا۔ خضر نے سوچا۔ اگلے ویکنڈ پر وہ گھر گیا تو بھی سونیا سے ملاقات نہ ہو سکی۔ خضر کے ابو نے بتایا تھا کہ وہ اس کے ٹرانسفر کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس سیٹ پر جو بندہ ہے خاصا سورس والا ہے، اسے بہلانا ذرا مشکل کام ہے۔ خضر بھی اب چاہتا تھا کہ وہ واپس آ جائے۔ ایک تو اسے آفس پسند نہیں آیا تھا، دوسرے وہاں کی بے رنگ زندگی سے وہ خاصا اکتا گیا تھا۔ اگرچہ نانی نانا کی شفقتوں، محبتوں اور بےتابیوں میں ویسی ہی شدت اور تازگی تھی۔ واپس آ کر اسے سونیا کو پنڈی خط لکھا تھا، جس کا جواب فوراً ہی آ گیا تھا، اور اس کے بعد جیسے یہ سلسلہ چل نکلا تھا، وہ ایک ایک سیڑھی چڑھتی اوپر آئی تھی جاتی گرمیوں کی مزمحل سی۔ شام نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں اتر گئی۔ نڈھال سر شاخاور زرد چمکیلا رنگ بڑی فراخ دلی سے افق کے کناروں، دھرتی کے سینے، مکانوں کی چھتوں، دیواروں کے سوکھے بدنوں اور بوڑھے درختوں پر پھیلا رہا تھا۔ وہ اس دیوار تک آ گئی۔ میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں روز تو اوپر نہیں آتی، مجھے معلوم تھا آج تم آؤ گی۔ ربیہ نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ عاصم کی نگاہیں ایک ڈولتی پتنگ پر تھیں۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی، وہ اوپر کیوں آئی تھی؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ نیکو کا کبوتر اڑ کر ان تک آیا۔ چند لمحے فضا میں پھڑ پھڑانے کے بعد ان کے درمیان حائل دیوار پر آ بیٹھا۔ عاصم نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا تو وہ اڑا نہیں، پھدک کر دور چلا گیا اور گٹر گوں کرنے لگا۔ میں بھی۔ یہاں سے چوتھی چھت پر کھڑا لڑکا بڑے شرارتی اور معنی خیز انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ربیہ نے لاشعوری طور پر دوپٹہ آگے کھینچا اور مستفسرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جا رہا ہوں، وہ مضطرب سا نظر آیا، اور ربیہ سوچنے لگی، عاصم نے بات کرتے ہوئے نظریں کیوں چرا لی ہیں؟ مجھے معلوم ہے، ہفتے کو میری فلائٹ ہے۔ کبوتر پھر سے اڑ گیا تھا۔ ربیہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کتنے لمحے چپکے چپکے ان کے درمیان سے کھسک گئے۔ وہ منتظر ہی رہی کہ وہ کچھ تو کہے، کوئی محبت بھری بات، کوئی تسلی آمیز جملہ، لوٹ آنے کا وعدہ، کوئی ادھورا خواب، لیکن وہ خاموش تھا۔ میں چلتی ہوں، وہ مایوسی سے بولی، پھر اس کے پورے وجود میں کپکپاہٹ سی اتر گئی۔ عاصم نے دیوار پر رکھا اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ربیہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں۔ چوتھی چھت پر کھڑے لڑکے نے سیٹی بجائی تھی۔ ربیہ نے گھبرا کر ہاتھ چھڑایا اور پلٹ گئی۔ سیڑھیوں تک پہنچ کر وہ رکی۔ نامعلوم سا احساس اس کے پاؤں سے لپٹا تھا۔ عاصم تم واپس تو آؤ گے نا؟ وہ بے تابانہ بولی۔ عاصم نے ایک بے بس سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ مجھے نہیں معلوم۔ ربیہ نے اس کے الفاظ دہرائے اور ڈر گئی۔ کسی انہونی کا خوف ایک دم اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دیکھا عاصم تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر بے یقینی سے اس کے آخری الفاظ دہرانے لگی۔ میں اپنی کیفیت کو خود سمجھ نہیں پاتا سونیا۔ میں جب یہاں ہوتا ہوں تو مجھے یاد بھی نہیں آتا کہ میں نے ساری عمر ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کی چیزوں سے ناشتہ کرتے گزاری ہے۔ میں نہایت سکون کے ساتھ کچن میں پیڑھی پر بیٹھ کر پراٹھا کھا جاتا ہوں۔ نانی کے ساتھ ان کے ماضی کی کہانیوں میں اترتے ہوئے کبھی خیال نہیں آیا کہ میں اپنا فارغ وقت ہمیشہ سونی کے ہائی فائی ریموٹ کنٹرولڈ اسٹیریو پر انڈین انگلش نمبرز سنتے ہوئے گزارتا تھا۔ نہ ویڈیو، نہ ڈش، حد ہے کہ ٹی وی تک نہیں۔ اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے یہی موجود تھا۔ اسی طرح نانی جان سے ماضی کے قصے سنتے یا رات گئے تک نانا جان سے بھلے شاہ کا کلام سنتے ہوئے۔ لیکن اگر میں یہ سب محسوس کرتا ہوں تو میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، میرا واپس ٹرانسفر ہو جائے؟ اور اگر میں یہاں سے چلا گیا تو نانا جان اور نانی اماں کا کیا ہوگا؟ وہ تو جیسے میرے وجود کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور شاید میں بھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یا تو مجھے یہاں آنا نہیں چاہیے تھا یا پھر یہاں سے جانا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ اب عمر کے اس دور میں ہیں جہاں انہیں تنہا چھوڑ دینا بہت ظلم ہوگا۔ اگر ربیہ اور اس کے گھر والے نہ ہوتے تو انہیں کتنی مشکل پیش آتی۔ ربیہ بہت اچھی لڑکی ہے، نانا نانی کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اچھی تو راضیہ بھی ہے، مگر تھوڑی نک چڑی اور بے وقوف سی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ کیا بات ہے بیٹا، ابھی تک سوئے نہیں؟
ہلکی دستک کے بعد نانا اندر آئے تھے۔ آئیے نانا جان۔ خضر نے پیڈ بند کر کے میز پر رکھا۔ اتنی جلدی نیند کہاں آتی ہے؟ اس لیے صبح آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ کس کو خط لکھ رہے تھے؟ انہوں نے تو سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ خضر گڑبڑا سا گیا۔ جانتا تھا نانا اس ٹائپ کے بندے نہیں۔ اچھا چھوڑو، میں تو یہ پوچھنے آیا تھا، یہ ٹیلی فون کا کیا چکر ہے؟ ٹیلی فون لگ رہا ہے نانا جان، اس نے گویا معصومیت سے اطلاع دی۔ کیوں؟ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بہت پرابلم ہوتی تھی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ تمہارے آفس میں فون موجود ہے، راستے میں کئی پی سی او بھی ہیں، پرابلم کیسی؟ وہ بدستور سنجیدہ تھے۔ آخر حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے برخوردار، بہت حرج ہے۔ شوکت مرزا نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو بعد میں اس کے لیے تانا بن جائے۔ ان کے لہجہ و انداز میں ہلکی ہلکی خفگی تھی۔ اس میں تانے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو ایک ضرورت ہے۔ اور پھر خضر نے جرح کرنا چاہی۔ نانا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تم یہ رہنے دو۔ آپ ابو سے گھبراتے ہیں نا؟ خضر نے اچانک سر اٹھا کر پوچھا۔ نانا کے چہرے پر دکھ کی لہر ابھر کر ڈوبی۔ جب سب کچھ سمجھتے ہو تو کیوں اس عمر میں اپنے نانا کو باتیں سنوانے کا سامان کر رہے ہو؟ تمہارے نانا نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا خضر بیٹا، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولے۔ ساری زندگی نانا جان آپ ان لوگوں کو دیتے رہے ہیں، سب بدلے میں انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ یہ تنہائی میں سلگتے ہوئے دن رات داماد بیٹے کی جگہ نہیں ہوتا کیا؟ پھر ابو کو کیا یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ امی کو یہاں آنے سے کسی نہ کسی بہانے روک دیں یا ہمیں منع کریں؟ وہ خاصے تیش میں بولا تھا۔ کسی نہ کسی طرح آپ نے اپنا سب کچھ ہم لوگوں پر لٹایا ہے، پہلے بیٹیوں پر، پھر دامادوں پر، اس کے بعد ان کی اولاد پر۔ ہاں، وہ روپیہ پیسہ ہو یا محبتوں کے انمول خزانے، آپ کا حق بنتا تھا نانا جان، آپ جتا سکتے ہیں۔ آپ پیسے کی شکل میں کچھ لینا گوارا نہیں تھا تو بھی کیا وہ لوگ مہینے میں ایک بار آپ لوگوں کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتے تھے؟ اور آپ اب بھی یہاں بیٹھے انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی خوشیوں کے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ نے اتنی ڈھیر ساری محبتوں کے جواب میں کچھ بھی طلب نہیں کیا۔ اس کے لہجے کے مد و جزر میں ہلکا ہلکا دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ نانا کے چہرے پر ایک مزمحل سی مسکراہٹ آ کر دم توڑ گئی۔ محبت تو ہوتی ہی بے طلب ہے، جو طلب بن جائے وہ محبت نہیں رہتی۔ خضر نے جیسے ان کی بات سے متفق نہ ہوتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ دامادوں میں سے کوئی آ جائے تو نانی جان ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی۔ ان کی اولاد میں سے کوئی آ جائے تو خواہ قرض کیوں نہ اٹھانا پڑے وہ بس کرو خضر میاں، نانا خفگے سے بول اٹھے، شاید اس کا سچ برداشت نہ کر پائے۔ یہ سب کہاں نہیں ہوتا، فرض ہے ہمارا۔ ہاں، ان کا تو جیسے کوئی فرض ہی نہیں ہے، خضر جل کر بولا۔ بہرحال نانا جان، فون تو ضرور لگے گا۔ نانا جان کھڑے ہو گئے۔ تو برخوردار، اب تم مجھے یہ احساس دلاؤ گے کہ میں نے ساری عمر کچھ نہیں کیا؟ یہ بات نہیں ہے۔ خضر نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ خضر کو معلوم تھا کہ وہ خفا ہیں، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ زیادہ دیر اس سے خفا نہیں رہ سکتے۔ تبھی اس نے پیڈ کھول کر خط پورا کرنا شروع کر دیا تھا۔ سونیا کا خط آیا تھا، تھوڑی خفگی لیے ہوئے، بقول اس کے ساری دنیا کے مسئلے اپنی جگہ ٹھیک، مگر خضر مراد کبھی کبھی کوئی ایسی بات بھی لکھ دیا کرو جو صرف میرے اور تمہارے متعلق ہو۔ یہ ربیہ کون ہے؟ ذرا دھیان سے رہنا خضر مراد۔ یہ ہر ہفتے تمہیں کس کے خط آتے ہیں بیٹا؟ نانی نے مشکوک سے لہجے میں پوچھا۔ شاید اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ نے انہیں مشکوک کیا تھا۔ خضر ہنس دیا۔ میرے ایک دوست کا ہے نانی جان، پنڈی میں رہتا ہے۔ اچھا، ان کا لہجہ بے یقین تھا۔ لحاف سامنے بچھائے وہ ڈورے ڈالنے میں مصروف تھیں کہ دھاگا سوئی میں ختم ہو گیا۔ بیٹا ذرا یہ دھاگا تو ڈال دو، انہوں نے کہا۔ خضر تخت پر سے اتر کر دھوپ میں آ گیا، گولا اٹھا کر دھاگا نکالا اور سوئی میں ڈال دیا۔ کب ختم ہوگا آپ کا یہ کام؟ نانی نے اینک اتار کر لحاف پر رکھی۔ اب 2-4 زیادہ لحاف ہوں تبھی گزارا ہوتا ہے، سردیوں میں کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے۔ اس عمر میں بھی آپ اتنا کام کرتی ہیں؟ خضر کے لہجے میں ستائش تھی۔ اب تو نظر ہی نہیں رہی بیٹا، ورنہ اچانک فون گنگنا اٹھا ہے۔ نانی کے ہاتھ سے سوئی پھسل گئی۔ فوراً اٹھ کر خضر کے پیچھے لپکی۔ بیل دیوار پار بھی گئی تھی۔ راضیہ آٹا گوندنے بیٹھی تھی، وہیں چھوڑ چھاڑ بھاگی ہے۔ ہے کدھر کو؟ اس کی اماں یوں بھاگنے پر بوکھلا گئی۔ ارے راضیہ، خدا کی مار ہو تجھ پر، یہ آٹا تیرا باپ گوندے گا؟ میں گوند دیتی ہوں خالہ، چپ چاپ بیٹھی ربیہ نے کہا۔ پر یہ کدھر کو بھاگی ہے؟ اب کوئی ننھی تو ہے نہیں؟ نانی کے ہاں گئی ہے، فون کی بیل سن کر ربیہ نے آہستگی سے وضاحت کی۔ فون؟ اماں کے کان کھڑے ہو گئے۔ نانی کے ہاں ٹیلی فون آ گیا؟ ربیہ نے اس بات میں سر ہلا کر آٹے میں پانی ڈال دیا۔ اچھا ذرا دیکھوں تو۔ اماں بھی فوراً اٹھ کر چل دی تھی اور ربیہ سوچنے لگی، عاصم کو گئے کتنا وقت گزر گیا، ابھی تک اس کی کوئی اطلاع ہی نہیں آئی۔ فون کا نمبر مل گیا ہے، اب آپ کہیں بھی فون کر سکتی ہیں، خضر نے کہا۔ ذرا اپنی بڑی خالہ کا نمبر تو ملاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ان کا نمبر تو میرے پاس نہیں، خضر نے کہا۔ راضیہ ذرا نانا جان کے کمرے سے کالی ڈائری تو اٹھا کر لاؤ۔
اس میں سارے نمبر ہوتے ہیں۔ نانی جان نے کہا تو راضیہ بھاگ کر لے آئی۔ خضر تب تک گھر کا نمبر ملا چکا تھا۔ لیں نانی جان، امی سے بات کریں۔ ہیلو۔ ریسیور منہ سے آدھ فٹ کے فاصلے پر تھا۔ خضر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور ٹھیک کیا۔ اے نانی، میں نے سنا ہے فون لگ گیا ہے تمہارے گھر۔ راضیہ کی اماں ہانپتی ہوئی آئی تھی۔ اماں چپ، نانی بات کر رہی ہیں۔ راضیہ نے سرگوشی کی۔ نانی نے باری باری تینوں بیٹیوں سے بات کی تھی اور شام تک یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ تبھی سارے محلے کی عورتیں باری باری مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ باہر لوگ نانا کو مبارکباد دیتے تو وہ جزوز ہو کر رہ جاتے، اور بہت رات کو نہایت سکون کے ساتھ اسے سونیا کو فون کیا تھا۔ یہاں وقت بہت ٹھہر ٹھہر کر گزرتا ہے، ہر موسم اپنے وجود کا احساس دلا کر جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں ہم نے اپنے ارد گرد کتنے کام پال رکھے تھے، فضول اور بے مقصد سی مصروفیات، جس میں گھر کے ہم سمجھتے تھے کہ بہت کام کرتے ہیں، لیکن حالانکہ خضر کوئی اور بات کرو نا۔ سونیا کے لہجے میں بیزاری محسوس کر کے وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ مثلاً کون سی؟ یہاں موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے خضر، وہ موسم کی ساری خوبصورتی اپنے لہجے میں سمو کر بولی۔ اور جانتے ہو اس وقت میرا کیا دل چاہ رہا ہے؟ کیا؟ کہ تم اچانک میرے سامنے آ جاؤ۔ اسے جھجکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اچھا؟ خضر کو نہ جانے کیوں حیرت ہوئی اس کے جملے پر۔ ہاں، ایک نظم سنو گی؟ نہ جانے کہاں سے بھولی بسری یاد آ گئی تھی۔ سناؤ۔ میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے، جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا، اس کی پلکوں سے نیند چنتی تھی، اس کا لہجہ شراب جیسا تھا، اس کی زلفوں سے بھیگتی تھی گھٹا، اس کا رخ مہتاب جیسا تھا، لوگ پڑھتے تھے خال و خد اس کے، وہ ادب کی کتاب جیسا تھا، بولتا تھا زباں خوشبو کی، لوگ سنتے تھے دھڑکنوں میں اسے۔ میں نے دیکھا تھا اسے ان دنوں میں اسے۔ کیسی تھی؟ چند لمحے خاموشی کے بعد دوسری طرف نکرئی کہکا ابھرا تھا۔ کیا ہوا؟ نہ جانے کیوں خضر مجھے شک سا تھا کہ تم مجھے وہ والی نظم سناؤ گے۔ ایک تھی نانی، بہت سیانی، وہ بمشکل ہنسی رو کر بولی تھی۔ تم شاید میرا مذاق اڑا رہی ہو سونیا؟ خضر نے ناگواری سے پوچھا۔ ارے نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ ٹرانسفر کب ہو رہے ہیں یہاں سے؟ اب تو نہ ہی ہو تو اچھا ہے، سیٹ ہو گیا ہوں میں یہاں پہ۔ خضر نے جواب دیا۔ یوں کہو نا کہ ڈل ہو گئے ہو، تم یہی سمجھ لو۔ ایک تو خفا بہت جلدی ہو جاتے ہو، وہ اس کے لہجے میں خفگی محسوس کر کے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ اس ویکینڈ پر آؤ گے گھر؟ ہاں، کیوں؟ کوشش کروں گی کہ میں بھی آ جاؤں، اور میں اس بار امی سے بات کر کے ہی آؤں گا۔ پہلے کیسر بھائی کی بات تو ہونے دو، وہ متبسم لہجے میں بولی۔ ان کی بھی ہوتی رہے گی۔ پتہ نہیں خدا تجھ میں عقل ڈالنا بھول گیا، یا پھر تو میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ آج پھر راضیہ کی شامت آئی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے اماں؟ ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ راضیہ ضد ہو کر بولی۔ اماں کا دماغ خراب ہے، جو یوں ہی تیرے پیچھے لگی رہتی ہے۔ یہ تو بتا تو کیوں ریاض کے دامن سے لپٹ گئی تھی کہ ماموں آج یہیں رہ جاؤ؟ اماں غضبناک لہجے میں اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ دامن سے کب لپٹی تھی؟ دور کھڑے کھڑے کہا تھا اسے، ڈرتے وضاحت کی۔ پر کیوں کہا تھا؟ اماں چیخیں۔ لو، اب یہ کوئی بات ہے غصہ کرنے والی؟ وہ ربیہ کی طرف پلٹی۔ اس دن آفاق ماموں آئے تو ان کے جانے کے بعد اماں نے میری جان کھا لی کہ میں نے ایک بار انہیں رکنے کو نہیں کہا، مجھ میں اخلاق کی کمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج ریاض ماموں کو کہہ دیا کہ ماموں رات رک جائیں، تب بھی میرے ہی پیچھے پڑی ہیں۔ وہ حد درجے بے چارگی سے بولی تھی۔ آفاق تیرا سگا ماموں ہے، 100 بار رکے یہاں، اور یہ ریاض، اس سے تو سارا خاندان ہی ڈرتا ہے۔ ایک بار کہہ دو تو ہفتہ بھر جانے کا نام نہیں لیتا۔ وہ تو شکر ہے اسے کہیں آگے جانا تھا۔ ہاں تو مجھے کیا پتا کس کو کہنا ہے تو کس کو نہیں کہنا۔ وہ بات ختم کرنے کو کمرے میں جا گھسی تھی، تبھی ربیہ کی مامی ہانپتی کانپتی سر پہ چادر ڈالے چپل گھسیٹتی آ گئیں۔ ربیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ راضیہ کی ماں بھی ان کی بے وقت آمد پر ٹھٹکی، ہنڈیاں وہیں چھوڑ چھاڑ لپک کر اس کے قریب آئیں۔ خیر تو ہے، بھابھی ایسے بے وقت کیسے آئی؟ خیر ہی خیر ہے۔ انہوں نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے ربیہ کو بازوں میں دبوچا اور اس کی بلائیں لینے لگی۔ ربیہ نے بمشکل اپنا آپ چھڑا کر دھیان سے ان کا چہرہ کھوجا، کسی انہونی کے خوف سے دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا، مگر مامی کے چہرے پر بکھرے سارے رنگ خوشی کے تھے۔ ماشاء اللہ، کیسی قسمت ہے میری بچی، کیسی قسمت والی ہے میری بچی۔ کچھ بتاؤ بھی بھابھی، عاصم کی کوئی خیر خبر آئی ہے؟ راضیہ کی ماں نے جلدی سے پوچھا۔ راضیہ بھی باہر نکل آئی تھی۔ خط آیا ہے عاصم کا۔ کیا لکھا ہے عاصم بھائی نے؟ راضیہ نے جلدی سے پوچھا۔ خیر سے پہنچانا وہاں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ راضیہ کی ماں نے پوچھا۔ بتاتی ہوں۔ وہ صحن میں بچھی چارپائی پر ڈھیر ہوئی۔ ارے بیٹی پانی تو پلاؤ۔ میں نے جیسے ہی خط سنا فوراً ادھر بھاگی تھی۔ اے ربیہ میری بچی، ادھر پاس بیٹھو نا میرے۔ انہوں نے کھینچ کر ربیہ کو
پاس بٹھایا۔ راضیہ لپک کر پانی کا گلاس لے آئی، جسے مامی فوراً چڑھا گئی۔ نہ صرف خیریت سے پہنچ گیا ہے بلکہ اسے پیسے بھی بھیجے ہیں، پورے 5,000۔ 10 کی 10 انگلیاں کھڑی کر کے انہوں نے 5,000 کا تصور واضح کرنے کی کوشش کی۔ ہیں؟ راضیہ کی ماں کے منہ سے نکلا۔ پھر احساس ہوا تو فوراً بولی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا جاتے ہی نوکری مل گئی تھی۔ 5,000 کا سن کر سب کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں، ماں سوائے ربیہ کے، جو ٹکر ٹکر مامی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بس یہی سمجھ لو، اب تو جیسے ہی یاسم آئے گا میں لے جاؤں گی اپنی بہو کو۔ اماں میں نے کہا تھا نا، توفیق بھائی کو بھی بھیج دو باہر۔ راضیہ منہ بنا کر بولی۔ مامی، ربیہ نے اچانک پوچھا، اس نے کچھ اور نہیں لکھا خط میں؟ ہے؟ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ اور؟ میرا مطلب ہے میرے بارے میں۔ مامی کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ حالہ نے بری طرح اسے گھورا۔ کیا دماغ الٹ گیا ہے اس کا؟ راضیہ اسے کھینچ کر اندر لے گئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، کیا پوچھے جا رہی ہو اپنی ساس سے؟ کیا سوچیں گی وہ؟ ایسی بے شرم بہو ہے ان کی۔ راضیہ نے لتاڑا۔ میں وہ نہیں پوچھ رہی ہوں۔ ربیہ جھنجھلا کر بولی۔ تم کیا سمجھتی ہو آسم بھائی وہاں جاتے ہی امریکی ہو گئے جو ابا کے نام لکھے گئے خط میں تمہارے متعلق پوچھیں گے؟ وہ اپنی ہانک رہی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ انہونی ہو کیوں نہیں جاتی جس کے خوف کسی عفریت کی طرح میری نیندوں میں اپنے پنجے گاڑے بیٹھا ہے؟ آسم کا وہ لہجہ، وہ انداز، یا خدا! وہ سر تھام کر رہ گئی تھی۔ موسم نے انگڑائی لی اور موسم سرما کسی پنچھی کی طرح گھر کی منڈیر پر اتر آیا تھا۔ دن بھر لطیف سی ٹھنڈک کا احساس رہتا اور راتیں بند کمروں میں لحافوں میں گھس کر گزرنے لگیں۔ جامن کا پیڑ سر شام ہی خالی ہو جاتا تو سرد ہوا کی باہوں میں ٹٹرتا ہوا چاند عین اس کی شاخوں پر چمکنے لگتا۔ صبح سورج کی کرنیں دھرتی کو چھوتیں تو کوہر میں ڈوبے نیم مردہ پتے پھر سے سانس لینے لگتے۔ سارا دن سرد و خشک ہوائیں چلتی رہتی۔ سوکھی سردی ہے، مانو بیماریوں کا گڑھ ہے۔ نانی کہتی ان کے لحافوں پر کام ختم ہو گیا تھا، اب فارغ وقت نہ کٹتا۔ ربیہ کو ادھر آنے کا وقت ہی نہ ملتا۔ دن چھوٹے ہو گئے تھے، کالج سے آتی تو گھر کے کاموں میں کھپ جاتی، پھر کالج کے کام علیحدہ تھے۔ راضیہ چکر لگاتی، پر نہ جانے کیوں اس کا دل تب تک ہی لگتا تھا جب تک خضر گھر میں موجود ہوتا۔ ادھر خضر گھر سے نکلتا اور ادھر راضیہ غائب، اور خضر تو جیسے یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ ہر روز تھیلے بھر بھر کر لاتا، کبھی سبزی، کبھی فروٹ، کبھی گوشت، قیمہ وغیرہ۔ نانا جز بز ہوتے رہتے۔ ایک دن پوچھ ہی بیٹھے، میاں تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ اتنی ہی ہے نانا جان جتنی اس گریڈ کے کسی بھی افسر کی ہوتی ہے، اس نے حیرت سے جواب دیا۔ تو پھر یہ سب؟ وہ حیرت سے گویا ہوئے۔ اس مہنگائی کے دور میں اتنا کچھ بچاتے نہیں ہو؟ وہ ہنس دیا۔ نانا جان، اس مہنگائی کے دور میں صرف تنخواہ میں گزارا کس کا ہوتا ہے؟ تو پھر؟ نانا کی سرد و سنجیدہ نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ خضر نے جواب نہیں دیا تھا، یوں ہی باہر نکل گیا۔ نانا سر جھکا کر تعصب سے بولے، یہ صباحت نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے؟ صباحت بیچاری کیا کرے، یہ ساری تربیت تو دادی اور باپ کی ہے۔ صباحت پر تو پہلے ہی الزام ہے کہ وہ بچوں کو بگاڑتی ہے، ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نانی چمک کر بولی، ہم نے بہت غلط فیصلہ کیا تھا صباحت کی زندگی کا۔ نانا کو آج کسی بہت بڑے خسارے کا احساس ہوا تھا۔ یہ تو قسمت کا فیصلہ تھا میاں، ورنہ ہم نے تو دیکھ بھال کر ہی اپنی بچی اس کے حوالے کی تھی۔ نانی کے لہجے میں گہرے دکھ کا احساس ہلکورے لے رہا تھا، اور نانا سوچ رہے تھے وہ خضر کو کیسے ایک روشن رستے کی طرف بلائیں۔ نیکی کی نسبت برائی میں بڑی کشش ہوتی ہے، چاروں طرف سے بندے کو گھیر کر مسحور کر دیتی ہے۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ روشن رستہ کسی تاریک منزل پر جا نکلتا ہے، اور جب نگاہیں تیز روشنیوں سے چکا چوند ہو رہی ہو تو انسان کچھ بھی سننا گوارا نہیں کرتا، اور وہ خضر کو خود سے بدزن کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے خضر کو یہاں بے مقصد نہیں بھیجا۔ خضر گھر گیا تھا مگر سونیا نہیں آ سکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ امی سے اس سلسلے میں بات کرتا، فضا نے اسے گھیر لیا۔ تیار ہو جائیں بھائی، آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے ہی والے ہیں۔ کیا مطلب؟ خضر اس کے شوخ لہجے پر چونکا۔ فضا تم جاؤ یہاں سے، میں خود خضر سے بات کر لوں گی، صباحت نے کہا تو فضا مسکراتی ہوئی اس کے کان پر جھکی۔ اس خوشی میں ٹریٹ ہوگی بھائی، اور وہاں سے کھسک لی۔ یہ فضا کیا کہہ رہی ہے امی؟ خضر نے ان کے ہاتھ سے مگ پکڑا۔ صباحت اس کے سامنے آ بیٹھی۔ میں نے تو کہا تھا تمہارے ابو سے کہ پہلے بیٹے سے رائے لے لو، مگر کس سلسلے میں امی؟ تمہارے ابو نے تمہاری بات طے کر دی ہے۔ کیا؟ خضر کے ہاتھ سے مگ پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ کس سے طے کر دی ہے؟ اور مجھ سے پوچھے بغیر ہی وہ حد درجے خفا تھا۔ سونیا سے، انہوں نے بتایا۔ اس انکشاف پر وہ کچھ لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر سنبھل کر بولا، لیکن کیسر بھائی سے پہلے میری بات کیسے طے ہو سکتی ہے؟ کیسر کی بھی بات چل رہی ہے، تمہارے ابو کے دوست کی بیٹی ہے افشاں۔ خضر کو وہ کچھ اداس سی لگی۔ ابو نے آپ سے مشورہ کیا تھا؟
کسی خیال کے تحت خضر نے پوچھا۔ وہ نظر چرا کر بات بدل گئی۔ میں نے دیکھا ہے افشاں کو، اچھی خوبصورت اور امیر لڑکی ہے، تمہارے ابو بہت تعریفیں کرتے ہیں اس کے خاندان کی، اور سونیا تو میری دیکھی بھالی لڑکی ہے۔ وہ خود کو خوش پوز کر رہی تھی، لیکن خضر کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ابو نے ان کی اولاد کے بارے میں اتنے بڑے فیصلے کرتے ہوئے انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا ہوگا، اور ہمیشہ کی طرح یہ فیصلے بھی دادی کے ساتھ مل کر تنہا ہی کر لیے ہوں گے۔ خضر کو اپنی ماں پر ترس آنے لگا۔ کتنی تہی دامن تھی وہ، ساری عمر ایک ایسے شخص کو اپنا بنانے کی کوشش کرتی رہی جو اس کا ہونا ہی نہ چاہتا تھا، اپنی ہی برتری کے زوم میں اسے حقیر اور جاہل سمجھتا رہا، اور اس کی اولاد اسے خود سے گھن آنے لگی۔ ہم نے بھی تو کچھ مختلف سلوک نہیں کیا ان کے ساتھ، اور اب اگر میں اس رشتے سے انکار کر دوں تو کیا سوچنے لگے بیٹا؟ امی کیسر بھائی تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اچانک میرے بارے میں؟ تمہارے چچا کا کاروبار چل نکلا ہے، بلکہ انہوں نے وہاں ایک کوٹھی بھی خرید لی ہے، اور سونیا ان کی اکلوتی بیٹی ہے، اور انہیں تمہارے چھوٹے چچا کے علی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ لوگ کہیں پہلے بات نہ کر لیں۔ انہوں نے مختصر لفظوں میں کچھ بھی چھپائے بغیر سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ وہ ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا، چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ ہمارے ابو کا شمار بھی ان میں ہونے لگا ہے جو اپنی اولاد کی خوشیاں بن کہے جان لیتے ہیں۔ خوشی؟ سباہ چونکی۔ تو کیا سونیا تمہاری بھی خوشی ہے؟ میرا مطلب ہے امی، میں تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ بتاؤ نا خضر بیٹا، میں تو اس بات پر خوش ہو لوں گی کہ میرے بیٹے کی خوشی پوری ہو رہی ہے۔ انہوں نے اتنی امید اور بیتابی سے پوچھا کہ وہ بے اختیار اس بات میں سر ہلا گیا۔ شکر ہے خدا کا، انہوں نے خضر کی پیشانی پر پیار کیا۔ واپس جاتے ہوئے نانا نانی کے لیے مٹھائی ضرور لے کر جانا۔ لیکن خضر نہ تو مٹھائی لے کر گیا تھا اور نہ ہی اس نے منگنی کا بتایا تھا۔ شام کی حویلی میں صبح کے مہکنے کی بے یقین سی باتیں، کچھ عذاب ماضی کے گفتگو کا موضوع تھے، کچھ سوال خوابوں کے، کچھ خواب آنکھوں کے مشترک سے جذبوں کے آئینوں میں دیکھے تھے۔ آئینے تو سچے تھے، اور وہ ملاقاتیں، چار چھ ملاقاتیں جن میں تیری باتوں کی بارشوں کے موسم نے جتنے جھوٹ بولے تھے شام کی حویلی میں، جتنے زہر گھولے تھے، تیرا بے وفا لہجہ دھیان میں جب آتا ہے تب سوال کرتی ہیں۔ میری عمر کی راتیں، ایک برس کے عرصے میں 4-6 ملاقاتیں، 1 2 3، اور چوتھی بار بھی اس نے وہ خط پڑھا تھا، یہ خط جو عاصم نے پہلی اور آخری بار اس سے لکھا تھا۔ ہر بار پڑھنے کے بعد بھی اس کا مفہوم وہی نکلتا تھا۔ ربیہ نے مٹھی بھینچ لی، کاغذ چرمرا کر رہ گیا، باہر سرد سی خاموشی تھی۔ یوں تو سر شام ہی سب لوگ کمروں میں گھس جاتے تھے، مگر آج یہ خاموشی سہمی سی تھی، نہ تو خالہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور نہ رازیہ کی۔ توفیق اور خالو بھی چپ تھے۔ ربیہ باہر نکل آئی، خالو اور توفیق چارپائی پر بیٹھے تھے۔ خالہ چولہے کے پاس گمسم بیٹھی تھیں اور رازیہ غائب تھی، چولہے میں کوئلے دہک رہے تھے۔ یہ لوگ یوں چپ کیوں ہیں؟ آپ لوگ اتنی سردی میں باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ سب ہڑبڑا کر ہوش میں آئے تھے۔ میں چائے بنا رہی تھی، خالہ نے عذر پیش کیا۔ ربیہ نے خالو کی طرف دیکھا، وہ گڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ میں جا رہا ہوں اندر، کوئی موٹی چادر اوڑھ لو تم بھی، ہوا بہت سرد ہے۔ رفیق اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ وہ انہیں رازیہ کی طرح عزیز تھی۔ ربیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چائے میں بناتی ہوں۔ خالہ نے سرد سی آہ بھری اور آنسو چھپانے کو اندر چلی گئیں۔ ربیہ نے دہکتے انگاروں پر نگاہ جما کر سوچا، ہمیں اتنا نہیں سوچنا اور پریشان ہونا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، عاصم کو زندگی بلکہ بہتر زندگی گزارنے کا موقع ملا تو اس نے اسے فائدہ اٹھا لیا۔ اگر ایک گرین کارڈ ہولڈر لڑکی سے شادی کر کے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے تو اسے خط کے آخری کلمات یاد آ گئے۔ مجھے معلوم تھا ربیہ، میں نے سودے میں اپنی عزت، اناؤ، خودداری اور آزادی کو داؤ پر لگا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ داؤ کھیلا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کیا مشکل ہے دھوکہ دینا، ایک طویل عرصہ تک تم لوگوں کو معلوم بھی نہ ہوتا، لیکن پھر مجھے لگا میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، تم بہت اچھی ہو ربیہ، اسی لیے میں تمہیں دھوکہ دے ہی نہ سکا، اس کے باوجود بھی کہ مجھے احساس ہے کہ میں نے یہ رستہ چن کر کیا کچھ کھو دیا ہے۔ ربیہ کو احساس ہوا خط ابھی تک اس کی مٹھی میں بند ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مٹھی کھولی، سخت سردی کے باوجود ہتھیلی پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ خط لڑک کر دہکتے انگاروں میں جا پڑا۔ ایک لمحے کو اس پر لکھے حروف جگمگائے، پھر جل کر راکھ ہو گئے۔ سنا ہے تمہاری منگنی ٹوٹ گئی ہے، بہت سادہ لہجہ و انداز مگر بہت اچانک پوچھا گیا تھا۔ کپڑے نچوڑتے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے۔ ربیہ نے پلٹ کر دیکھا، موسم سرما کی گلابی دھوپ در و دیوار پر بکھری تھی۔ بلیک جینس پر بلیک جرسی پہنے ایک کوہنی دیوار پر ٹکائے وہ مالٹے کھانے میں مصروف تھا۔ دیوار پر ترتیب سے 3 مالٹے رکھے تھے اور غالباً نمک بھی مالٹے کے ایک چھلکے میں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ سامنے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے بچوں کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا گیا۔ ربیہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، تبھی گیند اڑتی ہوئی آئی تھی اور دیوار پر سے ایک مالٹا غائب تھا۔ خضر بھونچکا رہ گیا اور ساتھ ہی تیزی سے
बाकी 2 माल्टे दीवार पर से उठा लिए। रबिया ने बेख्तियार मुँह पर हाथ रख कर हँसी रोकी थी। नीचे शोर मचा था, भाईजान हमारी गेंद दे दें। भाईजान पता नहीं किस ख्याल में थे कि हाथ में पकड़ा माल्टा दीवार पार उछाला और झुककर गेंद उठा ली। माल्टा खाओगी? निहायत बेतकल्लुफ़ी से पूछा। रबिया हैरत से कभी उसके हाथ को कभी चेहरे को देख रही थी, और जब एहसास हुआ कि वो मज़ाक नहीं कर रहा बल्कि मज़ाक बन गया है तो बेइख्तियार खिलखिलाकर हँस दी। निगाह भटक कर अपने हाथ पर गई। ला हौल वला कुव्वत! उसने खजल सा होकर गेंद बाहर उछाली और आखिरी माल्टा भी वहीं दीवार पर टिका कर उसकी तरफ आ गया। बहुत हँसी आ रही है। जी नहीं, वो रुख फेर कर जल्दी-जल्दी कपड़े डालने लगी। क्या मंगनी टूट जाए तो लोगों के घरों में जाना छोड़ देते हैं? मैंने तो नहीं छोड़ा। रबिया बीबी, पिछले 5 दिनों से मैंने आपको घर आते नहीं देखा। नानी अलग आहें भरती रहती हैं। हालांकि इतनी सर्दी में यह सर्द आहें कुछ ज़रूरत तो नहीं रहती। कहीं तुम्हारा भी तो आजकल यही मशगला तो नहीं? वो दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए कह रहा था। तौबा, आप कितना बोलते हैं खिज़र भाई, और मैं तो अक्सर आती हूँ। रबिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कब? गालिबन आप ऑफिस में होते हैं उस वक्त। तो फिर जब भी आया करो अपनी रोनी सूरत घर भूल आया करो, नानी का दिल खराब हो जाता है। मंगनी टूट जाना इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। खिज़र हल्के फुल्के लहजे में बोला। मालूम है मुझे, जो मेरी किस्मत में था हो गया। मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो बाल्टी उठाकर नीचे उतर गई। दैट्स गुड। वो पलटा फिर ठिठक गया। तीसरा माल्टा भी अपनी जगह से गायब था और नीचे बच्चे शोर मचा रहे थे। भाईजान हमारी गेंद दे दें। सर्दी की तेज लहर ने कायनात को अपनी लपेट में ले लिया। धरती ठिठर कर रह गई। उसके साथ ही नाना अब्बा को नज़ला, जुकाम और छींकें शुरू हो गईं। आपको कोई याद कर रहा है नाना अब्बा, खिज़र ने शरीर से लहजे में कहा। इस उम्र में इनको कौन याद करेगा? नानी जान अंगीठी में कोयले दहका कर लाई थी। नाना जान मुस्कुरा दिए। कमरे में धुएं की बू फैल गई थी। नाना जान, हीटर नहीं है घर में? उसने नाक सिकोड़ी। हम दोनों के लिए तो ये अंगीठी ही काफ़ी है। लेकिन लगता है, दरमियान में छींक आ गई। लगता है आज तुम्हारी नानी ने कोयले ठीक तरह से दहकाए नहीं, तभी कमरे में धुआं हो गया है। कोई एक आध रह गया होगा। नानी ने माथे पर हाथ रखकर चचा बनाया और धुआं देखने की कोशिश करने लगी। नाना जान, आपने दवाई ली? खिजर ने पूछा। बेटा, ले ली थी। अब तुम जाकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। उस दिन तो बात यूं ही खत्म हो गई, लेकिन जूं जूं सर्दियां बढ़ रही थी, नाना का मर्ज भी बढ़ रहा था। कभी कभी तो उनका सांस रुकने लगता। आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। खिजर जोर देता। बेटा, ये तो हर सर्दी में होता है। जरा ठंड ठंड लग जाए तो यूं ही हालत होती है, और फिर ये डॉक्टर भी अच्छा है, मेरी हालत समझता है। वो टाल जाते। नानी सारी रात उनके साथ जागती रहती। कभी गर्म पानी करके देती, कभी तेल गर्म करके मालिश करती। दिन चढ़ता तो वो धूप में चारपाई डाले, मोटा कंबल, मोटी जर्सी, जराबे, दस्ताने पहने लेटे रहते। डॉक्टर कहता था सर्दी से बचें, गर्म अशिया खाएं, खुश्क मेवा जात इस्तेमाल करें। खिजर ने सब चीज़ों के ढेर लगा दिए। अंगीठी के बावजूद कमरा ज्यादा गर्म ना होता था। खिजर ने सोचा, जैसे ही कुछ पैसे बने हीटर खरीद लेगा। नानी बेचारी इस उम्र में रात को जागती, दिन में सर पर पट्टी बांध कर ऊँगते हुए घर के काम निपटाती। रबिया अपने घर चली गई थी कुछ दिनों के लिए। राज़िया के वही तरीके थे, खिज़र की मौजूदगी में काम वरना गायब। खिज़र की कोशिश होती कि वो अपने ज़्यादा काम खुद ही निपटा लिया करे। सोनिया का फ़ोन आता तो वो उसे बताता, वो हिम्मत बंधाती, फिर इधर-उधर की बातें शुरू कर देती। खिज़र उकता जाता। और भी गम है इस ज़माने में मोहब्बत के सिवा। उस शाम वो बहुत खुश लौटा था, जेब में 5,000 रुपए थे, महज़ एक फ़ाइल पर साइन की बदौलत। उसे एहसास हुआ कि नाना अब्बा ने सारी उम्र कुछ नहीं किया। नानी हस्बे मामूल अंगीठी में कोयले दहका लाई थीं। नाना अब्बा लिहाफ में दुबके दोनों हाथ बाहर निकाले आग ताप रहे थे। अंगीठी के पास ही चलगोजों के छिलकों की छोटी सी ढेरी थी। आज नाना की तबीयत बेहतर थी। वो बड़े तवातुर और सुर में भुल्ले शाह का कलाम सुना रहे थे, जैसे किसी गहरे ज्ञान में हो। आंखें बंद करके एक जज्ब से कलाम पढ़ते थे। सुबह में हीटर ले आऊंगा नाना जान, बहुत आराम रहेगा इससे आपको। नाना जान ने एक लम्हे को आंखें खोली, इस बाद में सर हिलाते हुए मुस्कुराए और फिर किसी ज्ञान में उतर गए। अलिफ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, सीनू बे दी खबर ना काई। खिजर उठकर बाहर चल दिया। जब मैं पहले दिन मुलाजमत पर जा रहा था तो लाला जी ने कहा था कि पुत्र, दलदल में उतरने लगे हो, मज़ा तो तब है जब यूं ही वापस निकल आओ। बस बेटा, इतना ही कमाना जिसका बोझ आखिरत में उठा सको। हिजर के पाँव से जैसे मन भर की जंजीरें आ लिपटी थीं। वो ना पीछे पलट सका और ना आगे बढ़ सका। नाना की आंखें बंद थीं और वो जज्बे से पढ़ रहे थे। बेपरदियां मैनू समझ ना आए, लज्जत अलिफ दी आई। पाँव घसीटते हुए बमुश्किल वो कमरे में आया था। पता नहीं क्या हुआ था, अंदर जैसे कहीं आग जल उठी थी। सारी दरसी कुतब, अखबारात, वाज, टीवी, रेडियो
سب کے سب چلا رہے تھے، رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے، معاشرے سے اس لعنت کو ختم کر دو۔ مگر کبھی کچھ نہ ہوا تھا، وہ یوں ہی علل اعلان لیتا بھی تھا اور دیتا بھی۔ تو پھر آج کیا ہوا؟ بس ایک جملے نے اس کے اندر باہر کی دنیا کو تلپٹ کر دیا تھا۔ حرام کیا ہے، حلال کیا، اسے تو کبھی نہ سوچا تھا، پھر آج یہ آگہی کیسی؟ اس دنیا میں اتنا ہی کمانا جس کا بوجھ آخرت میں اٹھا سکو۔ اس کی جیب کے اندر انگارے دہکنے لگے تھے۔ اس نے ہاتھ ڈال کر روپے نکالے، ایک لمحے کو پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھا اور پھر یوں ہاتھ جھٹکا جیسے یہ سچ مچ انگارے ہوں۔ نوٹ یہاں وہاں بکھر گئے اور خود وہ اپنے کمرے سے ہی نہیں، گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ تبدیلی تو آئی تھی اور شاید خارجی نہیں باطنی تھی۔ اس کے شب و روز غیر محسوس طور پر تبدیل ہونے لگے تھے۔ صبح دیر تک لحاف میں اینٹھنے والا سورج کی پہلی کرن کے ساتھ جاگنے لگا تھا۔ ایک دن پہلے سونیا کا فون آیا تھا، کل میں آ رہی ہوں، تم ضرور آنا۔ اس کا ارادہ تھا جانے کا، مگر بے خوابی کی بنا پر نانی کو بخار ہو گیا تھا، وہ جا ہی نہ سکا۔ یہ کیا نانی جان، چپکے چپکے بخار چڑھا لیا؟ وہ ان کی چارپائی پر بیٹھ کر سر دبانے لگا۔ ہاں میاں، اتنے دن ہماری خدمت کی ہے، اب بدلہ لے رہی ہیں۔ نانا بس مسکرائے۔ شکر کرو بیٹا، مجھے بخار ہوا ہے، اگر ان کو ہوتا تو اب تک سارے محلے کو خبر ہو جاتی، اتنا شور مچاتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ نانی نحیف آواز میں بولی۔ نانا سچ مچ بخار میں بہت شور مچاتے تھے۔ نانا ہنس دیے۔ بیٹھو بیٹا، تم ذرا اپنی نانی کے پاس میں ڈاکٹر سے دوا لے لوں۔ میں لے آؤں نانا جان؟ نہیں بیٹا، میرا اپنا دل بھی چاہ رہا ہے باہر نکلنے کو، صبح سے گھر میں ہی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی نرم غذا دیں، روٹی بالکل نہیں کھانی۔ نانی اماں آپ کے لیے دلیا بنا دیتا ہوں، تمہیں آتا ہے بنانا؟ کوشش کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو کچن سے دلیا ڈھونڈنے کا تھا۔ سرخ ڈبے میں لفافہ پڑا ہے کونے میں۔ کون سے کونے میں نانی جان؟ دائیں طرف کے سرخ ڈبے میں سے اس نے ہر چیز نکال لی، ماں سوائے دلیے کے ڈبے کے۔ نانی جان، یہاں تو نہیں ہے دلیے کا ڈبہ، ڈبے میں نہیں لفافے میں ہے۔ اس نے سارے لفافے کھول ڈالے۔ ایک پر شک ہوا، نانی کو دکھایا تو تصدیق بھی ہو گئی۔ یہ کیسا دلیا ہے؟ ہاتھ میں لے کر تشویش سے دیکھا۔ بیٹا یہ گھر کا بنا ہے، بازار کا نہیں۔ تو اسے پکانا کیسے ہے؟ وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ نانی نے ترکیب سمجھائی۔ یہ تو خاصا لمبا پروسیس ہے۔ وہ کان کھجا کر بولا۔ تبھی راضیہ کی اماں آ گئیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے خضر سے پوچھا اور نانی سے خیریت پوچھنے لگی۔ نانی کے لیے دلیا بنانے کی کوشش کرنے ہی والا ہوں۔ خضر نے جلدی سے بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ تم سے کہاں بنے گا، لاؤ میں بناتی ہوں۔ وہ دلیا بنانے لگی۔ نانی کے 2 دن کی بخار نے سارا گھر تلپٹ کر رکھا تھا۔ تب پتہ چلا اپنے بوڑھے وجود کے ساتھ وہ کیا کچھ کرتی تھی۔ نانا کو 2 دن گرم تیل کی مالش نہ ہوئی تو پھر سے مرض بڑھ گیا۔ خضر نے آفس سے چھٹی کر لی، سردی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ہیٹر بھی نہ خرید سکا تھا۔ راضیہ کو پتہ چلا کہ خضر نے آفس سے چھٹی لے لی ہے تو وہ آ کر سارے کام کرنے لگی۔ بس اسے خضر اچھا لگتا تھا اور وہ اس کے لیے سارے کام کر سکتی تھی۔ خضر رات کو انگیٹھی گرم کر کے رکھتا، نانا ساری رات سو نہ سکتے، وہ ان کے ساتھ جاگتا۔ تم تو بس اب فون بھی نہیں کرتے۔ سونیا خفا ہو گئی۔ بس 2 دن ہی تو نہیں کیا، خضر نے کہا۔ نانی جان بیمار ہو گئی تھی، میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ وہ بہت بےتاب تھی، نانی کی صحت کا پوچھنا بھی بھول گئی۔ کیا؟ ابو نے جو نئی کوٹھی خریدی ہے نا، وہ میرے نام کر دی ہے۔ اچھا، وہ نہ جانے کیا سوچنے لگا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ سنبھل کر بولا۔ امی کہتی ہیں شادی کے بعد ہم وہیں رہیں گے۔ ہم کون؟ میں اور تم، وہ شرما کر بولی۔ اچھا، لیکن میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ شادی کے بعد ہم یہاں رہیں گے، نانا نانی کے پاس۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقین لہجے میں بولی۔ یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں تو اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ ایک اور خوشخبری سناؤ؟ خضر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پہلے کیا خوشخبری تھی؟ وہ جل کر بولی۔ اگر تمہیں خضر مراد سے محبت ہے تب تو یہ خوشخبری ہی ہوگی، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ سناؤ؟ کہو۔ میں نے اوپر کی آمدنی کھانا چھوڑ دیا ہے، اب تم خود سوچ لو۔ اس گھر میں نانا نانی کی خدمت کرتے ہوئے صرف میری تنخواہ میں گزارا کرنا ہوگا۔ ہاں، یہ یقین دلاتا ہوں کہ محبتوں کی کمی نہ ہوگی یہاں۔ خضر نے سوچا جب ایک فیصلہ ہونا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ دوسری طرف وہ عالم حیرت میں تھی۔ اتنا بڑا انقلاب اور اتنی اچانک، کچھ کہو نا، خضر نے مان بھرے لہجے میں اصرار کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے خضر۔ فیصلہ تو ہو گیا تھا، خضر نے گڈ نائٹ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تم ہماری خاطر سب کو کیوں چھوڑ رہے ہو بیٹا؟ نانا چڑھ کر بولے۔ سمجھا کر تھک گئے تھے، رات کو مراد کا فون آیا، خضر نے صاف انکار کر دیا۔ اب صبح بھاگی آئی تھیں اسے سمجھانے، جب دیکھا کہ چکنا گھڑا ہے تو ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں۔ میں تو ملا رہا ہوں سب کو نانا جان، میں یہاں ہوں یہاں ہوں گا تو امی بھاگ بھاگ کر آئیں گی یہاں۔
وہ بہت مطمئن تھا، انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے اور وہ لحاف میں گھسا چلگوزے کھا رہا تھا۔ ارے بیٹا، ہم یوں ہی خوش ہیں، پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی رہیں گے۔ نانی نے اپنا فرض نبھانا چاہا۔ پر میں تو نہیں رہوں گا نہ خوش گھر داماد بن کر۔ اسے مٹھی بھر چلگوزے چھیل کر نانا کو دے دیے۔ انہیں یاد آیا صباحت بھی ہمیشہ یوں ہی کیا کرتی تھی۔ امی آپ بتائیں، آپ خوش نہیں ہوئی میرے فیصلے سے؟ وہ صباحت سے پوچھنے لگا۔ میں تو خوش ہوں، مگر تمہارے ابو، وہ ہچکچا کر بولیں۔ ان کی خیر ہے، ان کے پاس کیسر بھائی ہیں نا، ان کی ٹرو کاپی، خدا انہیں بھی ہدایت دے۔ اس نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، سبھی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ بس اب آپ میری شادی کر دیں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو یہاں میرے ساتھ رہ سکے، نانا نانی کی خدمت کرتے ہوئے۔ ایسی لڑکی تو بس ایک ہی ہے۔ نانی کو اچانک یاد آیا۔ کون نانی؟ کون ہے؟ خضر نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ اپنی ربیہ۔ رازیہ ٹھٹک کر دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ ربیہ کون؟ صباحت نے پوچھا۔ یہ پڑوس میں رہتی ہے۔ ارے وہ تو بڑی پیاری بچی ہے، کیوں خضر ٹھیک ہے نا؟ مجھے کیا پتا، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اس کی نگاہوں میں وہ دھوپ چھاؤں جیسی لڑکی آ گئی، بلکہ جیسے میری ماں کی مرضی۔ صباحت کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ خضر انہیں سونیا کے آخری فون کے متعلق بتا رہا تھا۔ ربیہ ہی کیوں، میں کیوں نہیں؟ رازیہ نے واپس جاتے ہوئے سوچا، اور اندر نانا کہہ رہے تھے ہمیشہ بے غرض محبتیں ہی صلہ پاتی ہیں، غرض میں لپٹی یا محبتیں ہوتی نہیں ہیں، یا بہت جلد گل سڑ کر اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ رازیہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ رازیہ چپکے سے پلٹ گئی۔ باہر بہت سردی تھی، لیکن اندر انگیٹھی میں کوئلے سلگ رہے تھے، نرم گرم حدت تھی۔ وہ سب ہنس رہے تھے۔ نانی سوچ رہی تھی، کچھ ماہ پہلے انہیں اپنا وجود اس بوڑھی چڑیا کی طرح لگتا تھا جس کا گھونسلہ خالی ہو چکا ہو، لیکن اب تو کچھ ایسا ہی منظر ہے جب پرندے لوٹ آتے ہیں۔ پرندے لوٹ آئیں تو فضائیں رخ بدلتی ہیں، بہاریں رقص کرتی ہیں، ہوائیں گنگناتی ہیں، بنجر موسموں کی کوکھ سے کچھ پھول کھلتے ہیں۔ پرندے لوٹ آئیں تو سونے گھر کے آنگن میں خوشی یوں جگمگاتی ہے جیسے رات کے آنگن میں تارے چاند سے کھیلیں۔ پرندے لوٹ آئیں تو